प्रॉब्लम ऑफ ईवल, मसला शर, ये आज का हमारा मौजू है। मैं नाजरीन आपको भी बताता चलूं कि मसला शर उर्दू में बोलते हैं, जबकि इंग्लिश में इसको प्रॉब्लम ऑफ ईवल कहा जाता है। मुल्हिदीन का ये बड़ा अहम सवाल समझा जाता है। वो अपने चैनल्स पे बैठ के बड़ी उछल कूद करते हैं और बार बार इस तरह के जुमले दोहराते हैं कि ये जो बुराई है इसका खालिक अल्लाह है, ये वही करता है, इसका ज़िम्मा भी वो, 100 तरह की बातें करते हैं। तो इस मौजू को इसी वजह से आज हमने अपने प्रोग्राम का मौजू बनाया, ताकि इस पे सैर हासिल बहस हो सके और अल्लामा साहब से हम इस्तेफादा करें और हम जानने की कोशिश करें कि दरअसल जो मुगालता इल्हाद पैदा करके मुसलमानों में ये बेचैनी पैदा करता है और उनके ईमान पे हमला करने की कोशिश करता है, आज क्यों ना हम इसको इतनी तफसील से बयान करें और इतने सादा अंदाज से बयान करें ताकि लोगों को, मुसलमानों को, सादा लोग जो ले मैन हैं, सादा मुसलमानों को भी इस बात की समझ आ जाए कि ये जो खुदा पर इल्ज़ाम है या मुसलमानों पर इल्ज़ाम है या तकदीर पर इल्ज़ाम है या फ्री विल पर इल्ज़ाम है, ये जिस तरह से भी घुमा फिरा के ये बात अल्लाह के खाते में डालने की कोशिश करते हैं। तो आज इंशाअल्लाह ताला अल्लामा साहब की मदद से हम कोशिश करेंगे कि ऐसे सवाल सामने रखें जो आम फहम है और जो मुल्हिदीन उठाते हैं, ताकि अल्लामा साहब फिर उस पर वजाहत करें। तो पहले तो अल्लामा साहब, मैं बुनियादी तौर पर जो मसला शर है इसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि आखिर ये शर और खैर है क्या। हमें जी ये शर और खैर वजाहत फरमा दें, जज़ाकल्लाह। जी, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप बयान कर रहे थे कि ये एक बुनियादी तरीन मसला है खुदा शनासी के अंदर, और जब मुल्हिदीन आकर खुदा का इनकार कर रहे होते हैं तो वो बड़ा इस सवाल को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं और इसके ज़रिए वो खुदा का इनकार कर देते हैं। मैं अभी ज़्यादा इसकी तफ़सील में नहीं जाना चाहता, फ़लसफ़ी तौर पर क्या-क्या बहसें इसके अंदर मौजूद हैं, सवालात आएँगे या बाद में कभी, तो उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ना चाहूँगा कि किस तरीके से मसला शर को जो है वो अपना हथियार बनाते हैं और खुदा के वजूद के इनकार के लिए या खुदा की सिफ़ात का इनकार करने के लिए, कि अपनी जगह पर जैसे-जैसे सवाल आते रहेंगे उस तरह बहस हम करते रहेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, जब भी एक मसले के अंदर बहस करना शुरू की जाती है तो एकेडमिक के एतबार से अगर देखा जाए तो पहले उसके के मफ़हूम को खोला जाना ज़रूरी होता है कि जब आप एक लफ्ज़ को, एक टर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस वक़्त जो है वो उसका माना क्या मुराद लिया जाता है। जब भी शर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, हमारे उर्फ़ के अंदर मामूलन ये इंसान के अफ़आल और आमाल के साथ जो है ना वो मुराद लिया जाता है। मसलन एक बंदा एक बुरा फ़िल अंजाम देता है, एक किसी की चोरी कर लेता है, किसी का कत्ल कर देता है, इस तरह का कोई फ़ेल अंजाम देता है तो हम ताबीर इस्तेमाल करते हैं कि ये शरीर इंसान है, ये शर है मुआशरे के लिए, तो ये ताबीर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि शर का और खैर का एक मफ़हूम जो है बड़ा आम है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता इंशाअल्लाह उसकी वज़ाहत होती रहेगी। अगर हम देखें बुनियादी तौर पर, अगर मैं एक जुमले में वज़ाहत करूँ, वो ये कि हर वो चीज़ के जो इंसान को मतलूब हो और उसको उसके हदफ के करीब करती हो, उसको खैर कहते हैं, और जो चीज़ भी उसकी राह में रुकावट बन जाए और उसके अंदर नफ़रत सी ईजाद कर दे, उसको हम शर से ताबीर करते हैं। अब आप इस तारीफ़ के तनाज़ुर में जाकर देखें तो हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में जो है शर का लफ़्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं। मसलन साँप अगर हमारे सामने आ जाता है तो उसको शर कहने लग जाते हैं। अगर जो है वो ज़लज़ला आ जाता है तो हम उसको शर कहने लग जाते हैं। क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि हमने जो एक चीज़ अपने ज़हन में रखी है, एक मतलूब हदफ जो अपने ज़हन में रखा है, जब वो एक चीज़ आकर रुकावट बनती है उसके अंदर, तो हम उसको जो है वो शर कहने लग जाते हैं। बस अगर मैं खुलासा करूँ अपनी बात का तो ये है कि खैर
اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو مطلوب ہو اور وہ اس کو حقیقت میں اس کے ہدف تک پہنچانے میں معاون ہو، اور شر ہم اس چیز کو کہیں گے جو اس کا مد مقابل ہے، یعنی جو رکاوٹ ہے، مطلوب نہیں ہے، اور ایک چیز ایک قسم کی اس کے اندر اس چیز کی نسبت جو ہے وہ نفرت سی پائی جاتی ہے۔ تو یہ بنیادی ایک سادہ سا مفہوم ہو گیا خیر اور شر کا، کہ انشاءاللہ پھر اس کو مزید وضاحت کرتے رہیں گے۔ جی علامہ صاحب ماشاءاللہ آپ نے وضاحت تو کی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کی شر کی جو مختلف شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں یہ آپ تھوڑا سا ڈیٹیل سے ڈسکس کر دیں تاکہ لفظ شر اور اس کی جو کریٹیکل ڈیفینیشن ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے، کیونکہ شر سے جب آپ نے یہ کہا کہ سانپ سامنے آ جائے تو لوگ اس کو بھی شر کہتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ لفظ ابھی کنفیوز ہو رہا ہے، تو کائنڈلی اس کو اس طرح سے وضاحت فرمائیے گا۔ جزاک اللہ۔ جی دیکھیں، میں تھوڑی سی اس کے ٹائپس بیان کر دیتا ہوں، چونکہ تعریف کرنے کے مختلف جو ہے نا وہ طریقے ہوتے ہیں، کہ علم منطق اور لاجک جو ہے اس کے اندر بحث کی جاتی ہے، کہ اس تفصیل میں نہیں جانا۔ میں پہلے ٹائپس بیان کرتا ہوں، پھر اور مطلب یہ مفہوم جو ہے نا شر کا اور خیر کا وہ کھل جائے گا۔ دیکھیں، آپ کتابیں اگر اٹھا کر دیکھیں تو 3 قسم کے بنیادی طور پر شر جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور انسان اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اس کو محسوس بھی کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ شر جو ہے جو اس کائنات اس نیچر کے ساتھ مربوط ہے، یعنی کیا مراد؟ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ زلزلہ آتا ہے، اور زلزلہ آ کر کیا کرتا ہے، بعض لوگوں کے گھر کو خراب کر دیتا ہے، اس کا گھر گر جاتا ہے۔ تو اب جس کا گھر گرا ہے وہ اس زلزلے کو کہتا ہے یہ میرے لیے شر تھا، یا مثلاً طوفان آتا ہے، بارش آتی ہے تیز، بارش کے نتیجے میں جو ہے وہ سیلاب آ جاتا ہے، اور سیلاب آ کر مختلف لوگوں کے گھروں کو یا اس کی پراپرٹیز کو جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے۔ تو جن کا یہ نقصان ہوا ہے وہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ جو پانی سیلاب کی صورت میں آیا تھا یہ شر ہے۔ بس اس قسم کے شر کو کہتے ہیں شر طبیعی، یعنی نیچرل ایول جو ہے یہ پایا جاتا ہے، نیچر کے ساتھ مربوط ہے۔ اور ایک اور جو جس کو انسان جو ہے وہ شر کہتا ہے وہ ہے ادراکی شر۔ مثلاً آپ کو دانت میں جب درد ہوتا ہے تو انسان اس درد سے تکلیف میں آتا ہے، تو اس درد کو وہ شر اپنے لیے سمجھتا ہے، اسی وجہ سے وہ اس کے مداوا کرنے کے پیچھے جاتا ہے اور اس تکلیف کو برداشت نہیں کرتا ہے آ کر، اور اس کے اوپر مثلاً شر کی تعبیر استعمال کرتا ہے۔ درد ہو گیا، اس کے بعد آپ کو غمگینی جو حالت ہے آپ کی طاری ہوتی ہے، وہ بھی تقریباً اسی کے اندر شمار ہوتی ہے۔ بس ایک جو دوسری جو قسم ہمارے پاس موجود ہے کہ جو عرف کے اندر جس کو شر کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ ادراکی ہے، یعنی ادراک سے مراد یعنی احساس کرنا، یعنی انسان درد کو احساس کرتا ہے، یہ احساس اس کے اندر درد کی نسبت نفرت ایجاد کرتا ہے، اور اس وجہ سے وہ اس کو کیا کرتا ہے، شر کہتا ہے۔ بس ایک جو قسم ہے وہ شر کی وہ ادراکی ہے۔ ایک جو شر کی تعبیر استعمال کی جاتی ہے اور عرف میں یہ رائج بھی ہے بہت زیادہ، اور عوام اسی کو زیادہ استعمال کرتی ہے، وہ ہے اخلاقی شر۔ اخلاقی شر سے کیا مراد؟ یعنی انسان جو اپنے افعال انجام دیتا ہے اور برے افعال انجام دیتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، چوری کر دیتا ہے، زنا کر دیتا ہے، کسی کا حق لوٹ لیتا ہے، یا اس قسم کی جو تعبیریں عمل جو ہے وہ انجام دیتا ہے، اس قسم کے جو افعال ہیں یہ شر کہلاتے ہیں، اور اس کو اخلاقی شر کہتے ہیں۔ اخلاقی تعبیر استعمال کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کیونکہ انسان کے افعال کے ساتھ مربوط ہے، انسان کے ارادے کے ساتھ مربوط ہے، اور اخلاق کا تعلق جو ہے وہ انسان کے فعل کے ساتھ مربوط ہے، چونکہ علم اخلاق جو ہے وہ حیوان کے ساتھ مربوط نہیں ہے، نیچر کے ساتھ مربوط نہیں ہے، انسان کے ساتھ مربوط ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے برے افعال جو انسان انجام دیتا ہے اس کو کس کیٹیگری میں لے کے آتے ہیں؟ اخلاقی شر کی کیٹیگری کے اندر۔ تو اب ہم جب دیکھتے ہیں
मुल्हिदीन जब शर के मसले को लेकर खुदा के वजूद का इनकार करते हैं या उसकी सिफात का इनकार करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो इन तीनों जो शर की टाइप्स हैं, इनसे इस्तिफादा करते हैं। कभी एक की तरफ जाते हैं, कभी दूसरे की तरफ जाते हैं, कभी तीसरे की तरफ जाते हैं और खुदा का इनकार करने की कोशिश करते हैं। तो हर एक का एक कुल्ली जवाब भी है कि इंसान जवाब दे तो सबके लिए जो है वो जवाब बन जाता है वो, और हर एक के लिए जुदा-जुदा जवाब अपना मौजूद है कि ये जो तबीई शर है, नेचर में जो शर पाया जाता है, ये क्यों है, अखलाकी शर क्यों पाया जाता है, इदराकी जो है वो शर क्यों पाया जाता है। तो अलग-अलग भी जवाब दिए जाते हैं। एक कुल्ली तौर पर भी जवाब दिया जा सकता है कि इस कायनात में शर जो है वो क्यों पाया जाता है। और एक और बहस है, अब देखते हैं कि बहस हमारी कहाँ तक जाती है, और डिपेंड करता है कि हमारे मुखातब क्या सवाल करते हैं और आप क्या सवाल करते हैं। खुद ये भी बहस होने की ज़रूरत है, ज़िम्नन शायद बहस आ भी जाए कि आया हम कह सकते हैं कि इस कायनात में शर नाम की कोई चीज़ है भी सही या नहीं? तो ये भी इंशाल्लाह डिस्कशन में उम्मीद है आ जाएगी। जी, अल्लामा साहब माशाल्लाह अब शायर शर की गठरी खुलती जा रही है। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने जो मेजर किस्में बताई हैं उसमें एक फितरी शर है, एक इदराकी शर है और एक अखलाकी शर है। जी, और ये तीनों शर ऐसे हैं जिनका सहारा कुछ शरीर लोग लेके तो वो शरारतें करते हैं, और उनकी शरारतें आम तौर पर चूँकि ये फ़लसफ़ा की बहसें हैं, तो लोग इससे थोड़ा लेमैन जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज अलामा जी, जी। साहब मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने वो सारे मुगालते रखे जाएं कि इस हुँ, प्रोग्राम को बाद में सुनने पर लोगों के छोटे मोटे जितने मुगालते हैं वो ठीक हो जाएं और लोग जाके इनके चैनल्स पर इनको इस मौजू पर खूबसूरत अंदाज में जवाब दें और ये आइंदा से इससे अवॉइड करें। तो जी। अलामा साहब मैं बढ़ता हूँ अब इस बात की तरफ कि आपने फरमाया कि ये देखना ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि क्या शर बजाते खुद कोई क्रिएटेड चीज़ है, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने इसको पैदा किया है, कोई ऐसी चीज़ है या ये कोई और चीज़ है? तो काइंडली जी। आप इस इशारे की तरह वजाहत फरमा दें कि बुनियादी तौर पर ये शर जो ये है क्या मुसीबत? हुँ, ये हुँ, ये हुँ। भी अल्लाह की पैदा की हुई है, जैसे अल्लाह ने इंसान बनाए, हैवान बनाए, नबातात बनाए, तो शर भी हुँ, अल्लाह ने हुँ, पैदा किए और कितने पैदा हुँ, हुँ। किए हैं ये? जी, जी। जी। खूबसूरत सवाल है, मैं भी यही चाह रहा था कि सवाल के साथ आगे बढ़ें तो मसला जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। जवाब वाज़ेह है इसका कि खुदावंद मुतआल ने शर नाम की कोई चीज़ ख़ल्क़ नहीं की है। यानी खुदा फ़क़त ख़ालिक़ खैरात है, खैर ही खैर उससे सादिर, क्योंकि खुदा खुद खैर महज़ है और उससे जो फ़ेल सादिर होता है, वो भी खैर ही होता है। मैं इसको थोड़ा-सा मिसालों के साथ वाज़ेह करता हूँ कि जिसको हम शर कहते हैं, वो वाक़ईन शर हमें लगता भी है या नहीं। मसलन जैसे मैंने दर्द की मिसाल दी थी कि इंसान को जब दर्द होता है, तो उस दर्द की निस्बत एहसास नफ़रत पैदा होती है उसके अंदर और वो उसको अपने लिए शर शुमार करता है। तो अब इस इंसान से पूछा जाए कि आया तुम्हें दर्द जो है वो इस कैसा लगता है? यानी होना चाहिए ज़िंदगी के अंदर या नहीं होना चाहिए? तो जो हिकमतों से आशना नहीं होगा, तो फ़ौरन ये जवाब देगा, नहीं, नहीं, ये दर्द नाम की तो ज़िंदगी में कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। इंसान की ऐसी ज़िंदगी हो कि जिसमें कोई दर्द ही ना पाया जाता हो, ठीक है। उसको कहते हैं चलें दर्द फ़र्ज़ कर लेते हैं हम एक ऐसी दुनिया में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, बल्कि हमारी इसी दुनिया के अंदर भी मिसालें मौजूद हैं। दर्द ना हो, आपके दाँत में दर्द ना हो, शहज़ाद भाई ज़रा देखिएगा कि दाँत में अगर दर्द ना हो, तो इंसान को कोई बीमारी लग जाए, तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि आप देखते हैं कि इंसान को दाँत का कैंसर हो जाता है। और ये जो दर्द इंसान को होता है, ये बिल्कुल ही इब्तिदाई स्टेज होती है बीमारी की। इंसान दर्द से मुतवज्जे हो जाता है और उसकी वजह से वो डॉक्टर की तरफ रुजू करता है और फ़ौरन उसका मुदावा हो जाता है। वो बीमारियाँ कि जो बगैर एहसास के पैदा होती हैं, उनका आप देखें आज तक कोई सही तरीके से इलाज ही नहीं मिलता, और जब वो पता चलता है उस बीमारी के बारे में, वो अपनी आखिरी स्टेज पर पहुँची हुई होती है और इंसान जो है वो उस वक़्त फ़क़त हसरत ही कर रहा होता है कि काश मुझे पहले पता चल जाता। तो अब
یہ صورتحال اگر انسان کے سامنے رکھ کر کہا جائے کہ اب بتاؤ کہ درد انسان کے زندگی میں ہونا چاہیے یا نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کوئی عاقل انسان بھی اس بات کا انکار نہیں کرے گا کہ انسان کو درد جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا انکار جو ہے وہ کرے گا اور درد ہونے کو قبول کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے اگر درد نہ ہوا تو پیٹ میں درد ہوتا ہے تو انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اگر درد نہ ہو لیکن بیماری موجود ہو تو فوراً انسان جو ہے وہ ایسی مہلک بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس کا پھر مداوع اور علاج جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس اعتبار سے ایک تحلیل یہ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ درد اپنی ذات کے اندر شر نہیں ہے، یہ انسان ہے کہ جس کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ اس تکلیف کی وجہ سے اس کو اپنے لیے شر سمجھ رہا ہے، وَإِلَّا اس کو شر نہیں کہتے بلکہ خیر ہی خیر ہے، اور اس درد کی وجہ سے اس کو کتنی بیماریوں سے نجات ملی ہے یہ انسان کبھی ڈاکٹر کے پاس رجوع کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ درد ہونا کتنی بڑی نعمت ہے انسان کی زندگی کے اندر۔ اسی طریقے سے مثلاً سانپ جو ہے اس ایک مثال دے کر آگے چل رہا ہوں، اگر ساری باتوں کو مثال کے طور پہ لانا شروع کر دوں تو میرے خیال میں کئی گھنٹے بھی لگ جائیں تو ختم نہیں ہوگا۔ مثلاً آپ سانپ کی مثال لے لیں، اب سانپ انسان کے ایسے گزر رہا ہے، پاس میں سانپ جو ہے وہ بڑا ایک کوبرا ٹائپ کا جو ہے وہ سانپ سامنے آ جاتا ہے، انسان گھبرا کر بھاگنا شروع کرتا ہے، اور پھر اس سے اگر پوچھا جائے کہ یہ سانپ کا وجود تمہیں کیسا لگتا ہے، وہ کہے گا سانپ جو ہے وہ مجھے بہت برا لگتا ہے۔ اب یہ انسان جو سانپ کے وجود کو برا کہہ رہا ہے یا اس کو شر سے تعبیر کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ انسان کو پتا ہے کہ اگر یہ سانپ میرے راستے میں آ گیا اور اس نے مجھے کاٹ لیا تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، تو لہٰذا اس خوف سے کہ اس کے کاٹنے سے میری زندگی ختم نہ ہو جائے، یہ انسان اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ شر کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ سانپ اپنے بلوں کے اندر رہے، اپنی دنیا میں رہے، انسان اپنی زندگی گزارتا رہے، کبھی بھی انسان اور سانپ کا ٹاکرا نہ ہو، اب ایسے بندے کے پاس جا کر آپ پوچھیں سانپ کو اب آپ کیا دیکھتے ہو، وہ کہے گا کہ ایک وجود ہے جس طرح باقی موجودات ہیں، یہ بھی ایک وجود رکھتا ہے، کبھی بھی اس کے اوپر شر نام کی تعبیر جو ہے وہ استعمال نہیں کرے گا۔ بس یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو چیزیں شر لگ رہی ہوتی ہیں اگر ہم اپنی نگاہ کو ذرا وسیع کر کے دیکھیں تو ہمیں وہ چیزیں بالکل شر نہیں لگتی ہیں، بلکہ وہ انسان کی بعض جو چیزیں مثلا درد جیسی چیزیں ہیں وہ انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، اور بعض موجودات ان کا وجود اس کائنات کے لیے ضروری ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے موجودات ہیں ان کی حکمتوں کا ہمیں نہیں پتا کہ خداوند متعال نے ان موجودات کو کیوں خلق کیا ہے، اس کی اگر حکمتوں کو جاننا ہے تو اس سے ریلیٹڈ شعبے کے ماہرین کی طرف جائیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے کشف کر سکتے ہیں کہ ان کا یہاں پر ہونا کیوں ضروری ہے۔ تو لہٰذا شر نام کی چیز ہمیں پھر بھی جس کو شر حقیقتاً شر کہتے ہوں، یعنی جو اپنی ذات کے اندر شر ہو، یعنی یہ میری مراد ہے یہاں پر، نہ یہ کہ میرے اور آپ کے یا کسی اور بندے کے کہنے سے جو چیز شر بن رہی ہے، نہ وہ نہیں، جو فی نفس ہی شر ہو، شر نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، بلکہ جو بھی چیز متحقق ہوتی ہے اس انسان کے زندگی کے اندر وہ اس کے لیے خیر ہی ثابت ہوتی ہے، اگرچہ بعض اوقات اس کے اندر نقصان ہوتا ہے لیکن وہ نقصان اس کے اندر بہت ساری خیرات موجود ہوتی ہیں اس کے لیے۔ جی ماشاء اللہ علامہ صاحب، آپ نے اس کی مختلف مثالوں سے بہت خوبصورت وضاحت کی، اور میں اس کا ایک اپنے گھر کی دلیل سے میں ایک واضح کرنا چاہتا ہوں یہ بات کہ میری والدہ اللہ پاک ان کی آخرت آسان فرمائے اور ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، تو ان کا مسئلہ بنا تھا کہ ان کا ایک کڈنی جو تھا اس میں وہ آہستہ آہستہ سیپٹک ہوا، اتنی پس آ گئی اس میں کہ وہ ختم ہو گیا، اور ان کو جتنا عرصہ بھی وہ کڈنی کا ایشو رہا کبھی بھی ان کو پین نہیں آئی، تو ہم کبھی بھی چیک ہی نہیں کرواتے تھے کڈنی کا، چونکہ ہمیں یہ تھا کہ کوئی درد ہی نہیں ہے، کم از کم کوئی کڈنی میں درد آئے تو پھر پتہ چلے۔ تو والدہ ماشاءاللہ ہمت والی تھی، وہ کبھی انہوں نے یہ بھی فیل نہ کیا، حالانکہ جب پس آتی ہے یورین میں تو آپ کو پتہ اس سے ٹمپریچر بھی آتا ہے، تو انہوں نے کبھی اس کو بھی اہمیت نہیں دی تھی، گھر کے سارے کام کاج کرنا۔
تو جب یہ ڈائگنوز ہوا کہ ان کا ایک کڈنی جو ہے وہ مکمل طور پر ڈیمیج ہو چکا ہے، تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ سوئے رہے ہیں۔ تو والد صاحب کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں پتہ تو تب چلتا نا کہ اگر مریضہ اس بات کا اظہار کرتی کہ مجھے درد ہو رہا ہے کڈنی میں، مجھے تکلیف ہے یورین میں یا کوئی ویسے، تو وہ کہتے ہیں اچھا تو پھر شاہ صاحب آپ کو اندازہ ہوا کہ درد بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، تو ایک گردہ گنوا لیا آپ نے اس نعمت کی عدم دستیابی کی وجہ سے۔ بالکل بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ تو ہمیں تو سر اس کا بڑا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ یہ درد اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ میں تو اکثر بچوں کو یہ بتاتا ہوتا ہوں کہ یہ جیسے ایک الارم بجاتے ہیں نا آپ، کہ گھر میں بالکل کوئی ایسے ہی۔ چور گھس جائے تو آپ الارم بجاتے ہیں، لگا دیتے ہیں کہ جیسے کوئی بندہ یہ کراس کرے گیٹ آپ کا ٹچ کرے تو الارم بجے۔ تو یہ الارم ایکچولی جو یہ باڈی میں پین ہوتا ہے، تو اس پین کو ہم کیا کرتے ہیں، ہم پین کلر سے الارم بند کر دیتے ہیں، اس کو ڈائگنوز نہیں کرواتے۔ تو لوگ اس کو اگر اپنے اپنے انداز سے دیکھتے ہیں، سطحی انداز سے دیکھتے ہیں، در حقیقت جو آپ نے شر کی قسمیں بتائی ہیں، بلکہ اگر میں شر کی جگہ لفظ مصیبت استعمال کروں کہ اخلاقی لحاظ سے کچھ مصائب ہیں، کچھ فطری مصائب ہیں اور کچھ ہمارے ادراکی مصائب ہیں، تو یہ مصیبتیں جب ہم پہ آتی ہیں تو ہم ان مصیبتوں کے اوپر پھر کچھ لوگ اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ سے گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ بالکل ایسے تو ہی، اب کچھ بالکل۔ لوگ گلے شکوے کر کر کے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ خدا کا انکار کرنے لگ گئے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک ملحد ہے، اس نے اس پرابلم آف شر جو ہے ایول مسئلہ شر جو ہے، اس کو اس نے اپنے انداز سے اٹھایا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے وہ چلاؤں اور آپ جی سنیے اور ہمارے ناظرین بھی سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے سوال رکھوں۔ بالکل صحیح۔ کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے فری ول دی ہے، تو اس میں اللہ کی غلطی نہیں ہے۔ ایک انسان جو اگر ریپ کر رہا ہے یا قتل کر رہا ہے تو وہ اس کا پرابلم ہے، لیکن پھر سوال اس حساب سے مجھے یہ لگتا ہے، یعنی یہ آج کا جو مقدمہ ہے وہ اصل میں ہم چلائیں گے اللہ پر، کہ کیا اللہ کو بھی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ جو برائی کا جو سسٹم ہے جو دنیا میں چل رہا ہے، تو جب اللہ نے انسان کو بنایا تو اللہ نے اس کے اندر برائی کرنے کی بھی صلاحیت ڈالی، آٹومیٹکلی تو نہیں آ گئی نا۔ اگر وہ یعنی خوشی والی فیلنگ ڈال سکتا ہے اس میں، اور غم والی فیلنگ ڈال سکتا ہے، اور پلیجر والی فیلنگ ڈالتا ہے، سب کچھ جی علامہ صاحب، یہ میں پہلے اسی پہ ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں جی جی کہ جی جی دیکھیں آپ نے ابھی فرمایا کہ شر اللہ کی تخلیق نہیں ہے، بالکل وہ دیکھیں بڑے بالکل واضح انداز میں ڈٹ کے اپنے پاس سے ایک ڈیفینیشن ڈال کے، ایک تخلیق ڈال کے، تو اس کے بعد پھر وہ ایسے اس ہی۔ پہ سوال بنا رہا ہے، یعنی خود سے ایک اس نے اسیوم کی ایک بات، اور اب وہ اپنا مقدمہ بھی اسی جھوٹ پہ رکھے گا۔ سنیے گا ذرا۔ بالکل اللہ کا بالکل بنایا ہوا نا، مینوفیکچرنگ یونٹ جو بنی ہے انسان، اس کا مینوفیکچرر کریٹر جو ہے بقول ہمارے مسلمانوں کے یا اسلام کے، وہ اللہ ہی ہے۔ تو اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اس کے اندر برائی کرنے والی صفت بھی ڈالی۔ جی علامہ صاحب سن رہے ہیں؟ جی جی اس جی کے جی اندر برائی کرنے والی صفت بھی ڈالی، یہ فری ول میں برائی کرنے والی صفت اللہ نے ڈال دی ہے۔ یہ ابھی سوال آئے گا لیکن ایک دفعہ ذرا سن لیں اس کو۔ جی 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 ٹھیک ہے، جس کی بنیاد پر ایک انسان جو ہے وہ غلط کام کرتا ہے اور دنیا میں فساد پھیلاتا ہے، لوگوں کا قتل و عام کرتا ہے، کسی کا کوئی مال کھاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ کئی لوگوں کا قتل ہو جاتا ہے اور ریپ ہو جاتا ہے، چھوٹی بچیوں کا ریپ ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے فری ول دی ہے، تو اس میں اللہ کی غلطی نہیں ہے۔ ایک انسان جو اگر ریپ کر رہا ہے یا قتل کر رہا ہے تو وہ اس کا پرابلم ہے، لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کی فری ول تھی، اس کی فری ول تھی انسان کی، اس نے قتل کیا، لیکن جس کا قتل کیا گیا یا جس بچی کا یا جس مہیلا کا ریپ کیا گیا، اس کی تو ول نہیں تھی نا۔
اس کی تو ول نہیں تھی، تو پھر اس کو سزا کیوں ملی؟ اگر اللہ یہ والی فیلنگ، یہ والی چیز ڈالتا ہی نہیں اگر کہ اس کے ساتھ جو ہے یعنی انسان جو ہے وہ غلط کام کرتا، تو یہ ہوتا بھی نہیں دنیا میں۔ اچھا، اور ایک چیز یہ ہے کہ جی علامہ صاحب آپ نے سنا ہے جی جی کہ پہلے تو اس نے کہا کہ اللہ نے خود سے یہ بنا دی ہے، شر اللہ نے خود پیدا کر دی ہے، اور اب انسان اس شر کا فائدہ لیتے ہوئے وہ پھر اتنے کام کرتا ہے، تو بھئی پھر اللہ بندہ جو ہے جب وہ ظلم کرتا ہے، ریپ کرتا ہے، تو اس کی تو فری ول ہو گئی، یعنی فری ول کو بھی خود سے ڈیفائن کر کے اس نے گلے میں ڈال دیا ہے، تو اس کی تو فری ول ہو گئی، تو جو مظلوم ہے، جو مقتول ہے، جس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اس کی فری ول کدھر گئی؟ تو آگے چل کے پھر یہ کہتا ہے، اس نے اپنی پھر پوری کی پوری خباثت دکھا دی، کہتا ہے چونکہ یہ ساری کی ساری دی ہوئی طاقت قوت چونکہ کائنات کا بنانے والا خدا ہے، تو یہ طاقت بھی اسی نے دی ہے، تو دراصل یہ اسی نے طاقت دی ہے، تو اسی کی وجہ سے یہ سارے ظلم ہو رہے ہیں، تو قصور تو اس کا ہے، ظالم تو وہ خود ہوا، تو سزا اس کو ملنی چاہیے جس نے یہ صلاحیت دی ہے، جس نے یہ اجازت دی ہے۔ اور اس میں ایک مثال کوٹ کرتا ہے پولیس افسر کی، کہ ایک پولیس افسر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے جرم ہو رہا ہے، تو اگر وہ اس جرم کو روکتا نہیں ہے تو وہ برابر کا شریک ہے، تو اللہ اختیار رکھتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے کہ ان ظالموں کو، ان ریپ کرنے والوں کو، قاتلوں کو وہ روک سکتا ہے، تو وہ کیوں نہیں روکتا؟ تو یہ بھی ایک، تو قبلہ اس کی آپ ترتیب دیکھ لیں، میں سمجھتا ہوں کہ پہلا کویسچن جو ہے ہم اس کی طرف پہلے چلیں، کہ جب اس نے کہا ہے کہ شر اللہ نے تخلیق کی ہے، تو اس کو واضح کر دیں اور پھر دوسرا پوائنٹ لیں۔ دیکھیں میں نے وہی کہا تھا، ان لوگوں کو شر کی ڈیفینیشن نہیں آتی ہے، شر کہتے کسے ہیں، شر کی حقیقت کیا ہے، یہ ہر وہ چیز کہ جو انسان کی طبیعت کے ساتھ سازگار نہیں ہے اس کو یہ شر کہہ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا نے خلق کیا ہے۔ ابھی آپ کو بیان کیا ہے کہ شر نام کی چیز جو ہے اس کائنات کے اندر، آپ جو فی نفس ہی شر ہو، یعنی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کے اندر فقط اور فقط نقصان ہی نقصان ہو، ایسی چیز کوئی بھی آپ کائنات کے اندر دکھا نہیں سکتے۔ یعنی یہ چیلنج ہے ان سارے ملحدین کو کہ وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، کوئی کائنات میں ایک ایسی چیز دکھائیں کہ جو فقط اور فقط شر ہو، اس کے اندر خیر نام کی کوئی چیز نہ ہو، یہ لے کر آئیں آ کر۔ پس معلوم ہوا کہ شر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، انسان اپنی نسبت جب مقایسہ کر رہا ہوتا ہے، اپنے معاشرے کے ساتھ جب مقایسہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ بعض چیزوں کو تقسیم کر دیتا ہے کہ یہ شر ہے، یہ خیر ہے، خود سے، یعنی چونکہ یہ چیز مجھے فائدہ پہنچا رہی ہے پس خیر ہے، یہ چیز مجھے نقصان پہنچا رہی ہے پس شر ہے، میری نسبت وہ خیر اور شر بن رہا ہے، اپنی ذات کے اندر وہ خیر و شر جو ہے وہ نہیں ہے۔ خدا، پس جب شر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو خالق کون؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شر کا خالق جو ہے وہ خدا ہے؟ اور پھر انہوں نے جو تعبیر استعمال کی ہے کہ خداوند متعال نے جو ہے نا برائی کی صفت اس کے اندر ڈالی ہے، کون سی برائی؟ مثلا آپ دیکھیں، انہوں نے ریپ کی مثال دی ہے، ریپ کا جو عمل ہے، اگر انسان کے اندر وہ جاذبیت، وہ احساسات جو ایک خاتون کی نسبت ہوتے ہیں، وہ اگر موجود ہی نہ ہوں تو پھر یہ کیسے دنیا میں آ سکتے تھے جو یہ اعتراض کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جب اس قسم کا احساس نہیں ہوگا، شادی نہیں ہوگی، قربت نہیں ہوگی، تو پھر یہ انسانیت جو بڑھ رہی ہے آگے، یہ انسان کیسے بڑھتا پھر آگے؟ یعنی خداوند متعال نے انسان کے اندر جن سے مخالف کی نسبت احساسات رکھے ہیں تاکہ اس کے ذریعے انسان کی نسل کو بڑھائے، یہ چیز جو ہے خدا نے رکھی ہے۔ اب انسان اپنے اختیار سے اس کو بری جگہ استعمال کر رہا ہے۔ اب آپ اس سے یہ تعبیر کہاں سے نکال رہے ہیں کہ خدا نے برائی کی صفت اس کے اندر رکھی ہے؟ خدا نے اگر آپ کو قدرت دی ہے تو اپنے کام کرنے کے لیے قدرت دی ہے۔ اب ایک بندہ جا کر اس قدرت سے کسی انسان کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ خدا نے قتل کرنے کی صفت اس کے اندر رکھی تھی۔ اگر خدا قدرت ہی نہ رکھتا
تو آپ نہ بول سکتے, نہ ہل سکتے, نہ کام کر سکتے. جن چیزوں کو بیان کر کے آپ فخر کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اسی قدرتی کی وجہ سے تو ہیں, جس قدرت کو استعمال کر کے ایک انسان جو ہے وہ قتل کر رہا ہوتا ہے. بس یہ جو جملہ اس نے استعمال کیا ہے کہ خدا نے انسان میں برائی کی صفت بھی رکھی ہے, غلط ہے. کہاں کا خدا نے برائی کی صفت رکھی ہے؟ خدا نے انسان کے اندر تمام وہ چیزیں رکھی ہیں کہ جو انسان کی زندگی کو باکمال بنا سکتی ہیں, اور پھر اس کے ساتھ اختیار دے دیا ہے. اب یہ انسان اپنے اختیار سے چاہے تو اس طاقت سے آپ معاشرے کی خدمت کر کے معاشرے کو بھی باکمال بنائے اور خود بھی بنے, اور چاہے تو اس قدرت کو استعمال کر کے یہ کیا کرے, برائی کی طرف جب وہ چلا جائے, جس طرح کے بعض لوگ جاتے بھی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ خدا نے برائی کی صفت رکھی ہے. کہاں برائی ہے؟ نہ جن سے مخالف کی نسبت احساس رکھنا بری چیز ہے, نہ قدرت رکھنا بری چیز ہے, نہ ارادہ کرنا بری چیز ہے. کوئی چیز بھی اس کے اندر بری نہیں ہے. استعمال برا ہوتا ہے, اور یہ استعمال انسان کرتا ہے, نہ کہ خدا. بس یہ ایک جو تعبیر اس نے استعمال کی تھی یہ غلط ہے, اصلاً بے بنیاد ہے, اور اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کے اندر اگر کوئی آپ سوال کرنا چاہتے ہو پوچھ لیں, پھر آگے چلتے ہیں. جی جی علامہ صاحب, کمنٹس میں ایک سوال ہے, سید فراز حیدر شاہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ شر جو ہے وہ تخلیق نہیں ہے, مخلوق نہیں ہے, یہ انسان کا خیر سے ہٹ کے جو عمل کرنا یا خیر کا صحیح استعمال نہ کرنا, استفادہ, یا آپ نے اور دو تین اس کی ٹرم بتائی ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا پھر جو شیطان یا سیٹن یا ابلیس جس کو ہم کہتے ہیں, کیا وہ اللہ کی تخلیق نہیں ہے اور کیا وہ شر نہیں ہے؟ یہ دو باتیں ہیں اس میں, کہ اگر وہ اللہ کی تخلیق ہے تو پھر کیا وہ شر نہیں ہے, اور اگر وہ شر ہے تو پھر یہ کیا ہے کہ خود ہی اللہ نے شر خلق کی ہے. اس کو کس سینس میں لیں گے مولانا صاحب؟ دیکھیں میں مختصر جواب دوں گا اس کا, چونکہ یہ ایک پوری گفتگو ہے شیطان کی خلقت کے اوپر, ابلیس کی خلقت کے اوپر, کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور کیوں یہ ہوا. اگر موقع ملا تو اگلے سیشن یا جہاں بھی موقع ملا اس پہ تھوڑی تفصیلی گفتگو بھی ہوگی. میں مختصر عرض کرتا ہوں. ایک مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کو خدا نے خلق کیا ہے. اب آپ اگر یہ جا کر تحقیق کریں تو آپ کو دیکھیں جب شیطان خلق ہوا ہے اس وقت وہ شر نہیں تھا, وہ تو ایک باقی موجودات کی طرح ایک موجود تھا, اور خدا کی جو ہے وہ عبادت انجام دے رہا تھا, اور اس کے اندر کوئی ایسی صفت نہیں تھی, کوئی ایسا عمل نہیں تھا کہ جس کے ذریعے آپ کہیں کہ یہ شر شمار ہو رہا ہو. بس اس کی اصل خلقت جو ہے وہ شر کی وجہ سے نہیں تھی. یعنی خدا نے ابلیس کو اس لیے خلق نہیں کیا تھا کہ یہ پیدا ہو جائے اور پھر جا کر انسانوں کو گمراہ کرے, بلکہ خدا نے جس طریقے سے مخلوقات کو خلق کیا ہے اس میں ابلیس کو بھی خلق کیا, اور ابلیس کو بھی اختیار دے کر بھیجا اس کائنات کے اندر. ٹھیک ہے, اب اس ابلیس نے اپنے اختیار کا برا فائدہ اٹھایا, یعنی آپ کہیں کہ مقابل میں آ گیا, خدا کے نافرمانی جو ہے وہ کرنے لگ گیا. تو اب اپنے اختیار سے اس نے خیر کا جو ہے وہ راستہ چھوڑا. اب اس نے جب خیر کا راستہ چھوڑ دیا تو ظاہر سی بات ہے شر کے راستے پہ چل رہا ہے, تو اس کا جو عمل بھی ہوگا وہ شر ہوگا, چونکہ یہ غلط فعل انجام دے رہا ہے اس اعتبار سے, اور اپنے اختیار سے. چونکہ شیطان کو بھی خدا نے اختیار دے کے بھیجا ہے کہ تو نے اپنے اختیار سے عبادت کرنی ہے, تو نے اپنے اختیار سے اطاعت کرنی ہے, تو نے اپنے اختیار سے زندگی گزارنی ہے. تو اس نے اپنے اختیار سے جو ہے وہ یہ طے کر لیا کہ میں نے تیری نافرمانی کرنی ہے. تو اب خدا کی حکمت جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو جو ہے پھر خدا نے جو اس کائنات کا ایک سسٹم بنایا اس کے اندر اس کو مہلت دے, اور اس مہلت کے اندر جو ہے یہ علامہ صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, چونکہ جب ہم شیطان چونکہ ایک پورا موضوع ہے تو میں نہیں چاہتا کہ ہم اس موضوع کو ابھی چھیڑیں اور اس پہ پھر پروگرام کرنا مناسب نہ رہے. میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ ہم ایک بہت جلد پروگرام رکھیں, چونکہ میرے ذہن میں بھی اس کے بارے میں بہت شبہات ہیں, اور ہمارے دوست کمنٹس میں بھی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میں ایک چھوٹا سا سوال رکھ دوں
تاکہ آئندہ سے جب ہم شیطان پہ ایک پروگرام کریں تو لوگ اس سے استفادہ کریں. اور یہ سوال یقیناً ان کے لیے باعث لطف ہوگا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ شیطان کو بھی اللہ نے اختیار اور ارادہ دے کے بھیجا ہے اور انسانوں کو بھی اختیار اور ارادہ دے کے بھیجا ہے. تو یہ جس طرح سے ہمیں شیطان سے بچنے کے احکامات ملتے ہیں کتاب مقدس میں اور فرامین حضرت محمد مصطفیٰ میں، تو اس میں مجھے تو لگتا ہے کہ شاید شیطان کو ہم تمام انسانوں سے بڑھ کر اختیار دے دیا گیا ہے اور ہمیں زندگی ملتی ہے اور ہماری زندگی چھن جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ہم دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ شیطان جب سے ہے تب سے اب تک اور پھر تا قیامت یہ اس کی جو دوامی زندگی ہے اور اس کا اتنا بڑا اختیار اور اس کے لوگوں کو بھٹکانے کے جو چانسز ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ تعالی پھر ہم اس پہ علیحدہ سے بات کریں گے. ابھی میں یہ جو ملحد نے ایک بات کی ہے تو میں اسی کی طرف واپس آتا ہوں کہ آپ نے ایک بات کیا، میں ایک جملے میں فقط بات کروں گا اور پھر انشاءاللہ اس کے پروگرام میں بیان کر دیں تاکہ سننے والے جو ہے وہ ایک مختصر سا جواب ان کو مل جائے. دیکھیں، شیطان کو ٹھیک ہے ایک لمبی زندگی دی ہے، اس کے اوپر جو کیا فلسفہ ہے اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے آ کر، لیکن قرآن کے اندر بھی اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور کہ قیامت والے دن جو ہے وہ لوگ شیطان سے شکوہ کریں گے کہ تو ہے جو ہمیں گمراہ کرنے والا ہے. تو شیطان پلٹ کے جواب یہ دے گا کہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں آیت کا، کہ پلٹ کر یہ جواب دے گا کہ میں نے تھوڑا تم لوگوں کو گمراہ کیا، میں نے تو تمہیں فقط دعوت دی تھی اور تم نے میری دعوت پہ لبیک کہہ دیا، اس میں میرا کیا قصور ہے. تو آپ دیکھیں کہ شیطان جو ہے وہ بھی ہاتھ پکڑ کے انسان کو گمراہ نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ انگلی پکڑ لے اور گن پٹی کے اوپر جو ہے وہ بندوق رکھ کے کہے کہ تم یہ برا فعل انجام دو. وہ ایک دعوت دیتا ہے برائی کی طرف اور انسان جو ہے پھر اپنا اختیار چکے رکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس برائی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے اور لہٰذا وہ برائی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. علامہ صاحب، اس کو جتنا ہم آگے لے کے چلیں گے پھر موضوع ہمارا یہی بن جائے گا، کیونکہ پھر ذہنی سوال نکلتا ہے کہ وہ تو ہمیں ترغیب دلاتا رہتا ہے تو ہم اس کو ترغیب نہیں دلا سکتے، اور آخر وہ اتنی دوامی زندگی لے کر ہمیں ترغیبات دلاتا رہتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اب موضوع کی طرف بڑھیں، کیونکہ میں نے جو کلپ چلایا ہے اس میں ابھی ایک دو ہاں ابھی باقی ہیں. تو علامہ صاحب، اس میں یہ ہے کہ مجھے تھوڑی سی ایک بات عجیب یہ لگ رہی ہے کہ شاید میں ملحدین کی طرف سے بات کر رہا ہوں کہ شاید جو علماء ہیں اسلام کے یا باقی مذاہب کے، ان سے تصور خدا اتنا کیٹاگریکلی واضح انداز میں بیان ہی نہیں کیا گیا کہ اس طرح کے شکوک و شبہات مسلسل جنم لیتے رہتے ہیں. اگر ایک خوبصورت انداز میں سادہ فہم میں مکمل خدا کے وجود کے بارے میں اور اس کے اختیارات کے بارے میں اور جو مخلوق کو اس نے عطا کیے، جو فری ول دی ہے، تو فری ول بذات خود ایک بہت بڑا موضوع ہے جس کو اگر سادہ طریقے سے بیان کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کافی سارے مغالطے ملحدین کے دور ہو سکتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ دانستہ ان کو دوام دیں، یہ ان کی مرضی ہے، اس پہ پابندی تو نہیں ہے، کیونکہ جیسے شیطان کو بھڑکانے کا مسلسل ارادہ ملا ہوا ہے، اختیار ملا ہوا ہے، تو ان کو بھی ان کے ساتھ اختیار تو ان کے پاس بھی ہے، یہ بھی بھڑکا تو سکتے ہیں. تو اس پہ تھوڑی سی وضاحت فرمائیے کہ جب انسان کے اوپر یہ تینوں شر آ جاتے ہیں، جس میں آپ نے فطری شر بولا، زلزلہ آ گیا، تو اگر یہ زلزلہ فطری شر ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے آخر کیوں انسانوں کو یہ شر دیا ہے، کیوں اس مصیبت میں ڈالا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے زلزلے کا؟ جی میں انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں. میرے خیال میں اگر یہ کلپ والی جو بات ہے اس کو مکمل کر لیں، چونکہ اس کے اندر کچھ چیزیں رہتی ہیں اور زلزلہ والا بات ایک دفعہ کلپ کا اجمالی خاکہ بیان کر لیں، اس کے بعد پھر یہ ذیلی چیزیں جو ہیں میں ان کو خرید کے تھوڑا اس کو جو ہے وہ بات کریں. بس پہلی بات جو ہم نے اس کی بیان کی تھی وہ یہ کہ اس نے جو یہ تعبیر استعمال کی ہے اپنے کلپ کے اندر کہ خدا نے انسان کے اندر برائی کی صفت رکھی ہے، یہ اصلاً تعبیر ہی غلط ہے. آپ کہاں پہ ثابت کر سکتے ہیں کہ خدا نے انسان کے اندر برائی کی صفت رکھی ہے؟ خدا نے انسان کے اندر جو ہے
جو بھی رکھا ہے وہ نیک اور خیر چیز ہے. اور جیسے میں نے مثالیں دے دی ہیں، میں اس کا تکرار جو ہے وہ نہیں کرتا. بس یہ تعبیر جو ہے اس نے غلط کی تعبیر استعمال کی ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہتا، کوئی دیندار ایسا نہیں کہتا، بلکہ اس کی جہالت ہے مکتب اسلام سے، قرآن سے، کہ یہ تعبیر جو ہے اس قسم کی استعمال کر رہا ہے کہ خدا نے جو ہے انسان کے اندر برائی کی صفت رکھی ہے. تو میں نے مثال دی ہے، جیسے اگر انسان کے اندر احساس نہ ہوتا کہ وہ جن سے مخالف کی طرف ایک احساسات اس کے اندر رکھے، جذبات اس کی نسبت رکھے، تو پھر نسل انسانیت کیسے بڑھتی؟ تو خدا نے تو نسل انسانیت بڑھانے کے لیے جو ہے یہ احساس اس کے اندر رکھا تھا، جو کہ کمال ہے انسان کے لیے. انسان جو ہے وہ اس کو رکھتے ہوئے جو ہے وہ کمال محسوس کرتا ہے. اب اس کو وہ اپنے ارادے سے غلط استعمال کر رہا ہے، تو آپ یہ تعبیر استعمال نہیں کر سکتے کہ خدا نے اس کے اندر برائی کی صفت رکھی ہے. یہ ایک بات تھا. اسی طرح جو ہے وہ قتل کی جو ہے وہ بات کی ہے انہوں نے کہ خدا نے فری ول اس کو دیا ہے، تو یہ اپنی فری ول کو استفادہ کرتے ہوئے قتل کر رہا ہے. تو جو قتل ہو رہا ہے اس کو تو فری ول وہ قتل ہونا تو نہیں چاہ رہا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے اصلاً اس کو، جس طرح آپ بھی کہہ رہے تھے، اس کو اصلاً فری ول کا پتہ ہی نہیں ہے. فری ول کہتے کس کو ہے؟ جب ہر انسان کو فری ول مل گئی ہے تو ایک بندہ اس فری ول سے غلط استفادہ کر رہا ہے. اب کہاں لکھا ہے، کون سا عاقل انسان کہتا ہے کہ ایک بندے کو اگر فری ول ملی ہو تو دوسرے بندے کو بھی فری ول ملی ہو تو یہ بندہ دوسرے بندے کو خراب نہیں کر سکتا، دوسرے بندے کو قتل نہیں کر سکتا؟ بھائی یہ اپنی فری ول سے استفادہ کر کے اس کو جاتا قتل کر دیتا ہے آ کر. اب وہ قتل نہیں ہونا چاہ رہا ہے تو اس کا تعلق اصل سوال ہی نہیں بنتا. پتہ نہیں یہ کیا کہنا چاہتا تھا، اس کے اندر اصل قابل فہم نہیں ہے کہ بھائی جب ہر بندے کے پاس آزاد ارادہ ہے، فری ول موجود ہے، تو وہ استفادہ کر رہا ہے اس سے جا کے. اس کا وہ آزاد ارادہ تھا، وہ جا کے اس کو قتل کر رہا ہے آگے. اس کا ارادہ نہیں تھا تو نہ ہو، وہ اپنے ارادے سے جو ہے اپنے بچنے کی کوشش کرتا ہے آ کر. تو بس جی یہ علامہ صاحب میں تھوڑا سا سوال پھر واضح کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، سوال یہ ہے کہ بھئی آپ دو لوگوں کو یہ اختیار ہے کہ یہ ہتھیار پڑے ہوئے ہیں اور آپ دونوں یہ ہتھیار پکڑ کے اور ایک دوسرے پر اٹیک کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی جان لے سکتے ہیں. تو اب یہ ایکس مسلم یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی وہ ایک بندہ جو ہے اس نے کوئی ایک ساتھ یا دو ساتھ پہلے ہتھیار اٹھایا اور پہلے فائر کر دیا اور اس کی جان لے لی. تو بھائی اگر خدا نے بنائی ہے فری ول تو وہ بھی پہلے ہتھیار اٹھا لیتا، تو شاید پھر یہ دونوں ایک ہی وقت میں ہتھیار اٹھاتے، دونوں شوٹ آؤٹ کرتے، دونوں کی گولیاں بلٹس آپس میں ٹکراتی اور وہاں پر گر جاتی ہیں اور دونوں محفوظ رہتے. یہ کوئی اس طرح کے کرشمے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھئی فری ول کا مطلب ہی یہ آپ نے بڑا شاندار وضاحت کی کہ فری ول میں کسی ایک کا وار چل گیا، دوسرے کا نہیں چلا. اب وہ کہتے ہیں کہ دوسرے کی فری ول کدھر گئی؟ بھائی اس کی فری ول دونوں میں سے یہ فری ول کو یہ سمجھتا ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں قتل کرنے کا، دوسرا بھی ارادہ کرے قتل ہونے کا، پھر تو فری ول بنتی ہے. اگر ایک بندہ فری ول رکھتا ہے قتل کرنے کا، دوسرا فری ول نہیں رکھتا، تو اس کا مطلب ہے وہ فری ول ہے ہی نہیں ہے. یہ عجیب کنسپٹ ہے واقعی. ہاں جی بالکل جی. وہ اصل میں یہی چاہ رہے ہیں، یا تو ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ فری ول میری ول کے مطابق ہونی چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ وہ جو فری ول جیسے آپ نے فرما دیا کہ بھئی وہ دوسرا جو ہے اس کی فری ول جو ہے وہ بھی ساتھ چلے. پھر قتل تو جیسے ایکس مسلم صاحب فرما رہے ہیں فری ول کا جو معیار یہ رکھ رہے ہیں، تو پھر تو واقعی کوئی شر، کوئی قتل، کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی اس کے پاس بھی اتنی میگا واٹ پاور ہے اور وہ بھی ویسے ہی سپرمین ہے، تو دونوں سپرمین ایک دوسرے کو ماریں گے تو اثر تو کسی کو نہیں ہوگا. تو یہ تو بڑی انٹرسٹنگ فری ول ہے. ہم ریکویسٹ کریں گے ایکس مسلم سے کہ اگر وہ سن رہے ہوں یا یہ ہمارا کلپ دیکھیں تو وہ اس فری ول کو کائنڈلی، جس کو وہ فری ول سمجھتے ہیں، وہ ذرا اس کو ڈیفائن کر دیں. یعنی وہ یہ ڈیفائن کریں آگے کہ فری ول اگر ہر بندے کے پاس موجود ہو اور ایک بندہ اس سے غلط استفادہ کرنا چاہتا ہو تو دوسرا جو ہے وہ کیسے فری ول رکھے گا. یعنی یہ تھوڑا سا سمجھا دیں کہ جی بالکل جی. یہ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کوئی نئی فری ول آئے گی اس سے، کیونکہ یہ کافی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں آج کل. اچھا آگا اس کے بعد پھر یہ الزام آ کے دو خود سے ہی دعوے کر کے جھوٹے اور ان کے اوپر اپنا مقدمہ کھڑا کر کے پھر یہ کہتا ہے کہ بھئی جیسے ایک پولیس والا ہے تو پولیس والا قانون کی رکھوالی کرنے کے لیے ہوتا ہے،
اگر اس کے سامنے جرم ہو رہا ہے تو وہ پولیس والا جو ہے وہ بھی اس میں ویسے ہی ملوث ہے. تو اسی طرح نعوذ باللہ وہ کہتا ہے کہ خدائے مطلق جو ہے وہ چونکہ اختیار رکھتا ہے اس کو روکنے کا، تو اس کو روکنے کا اختیار رکھنے کے باوجود نہیں روکتا تو وہ مجرم ہے. میں حیران ہوں کہ پھر یہ فری ول کو کیا سمجھا ہے. ایک طرف کہہ رہا ہے کہ انسان کو فری ول دے دی گئی ہے، دوسری طرف کہتا ہے خدا انوالو کیوں نہیں ہوتا. تو یہ علامہ صاحب ذرا وضاحت فرمائیے گا، یہ فلسفی میری تو سمجھ سے باہر ہے. یہی ہے، اب اس کے اوپر ہنسا ہی جا سکتا ہے، آپ مزید کیا بندہ کرے. کوئی عاقل انسان ہو وہ اس قسم کا اصلا سوال کر ہی نہیں سکتا ہے. بہرحال یہ بھی کاپی پیسٹ والے ملحد ہیں. یہ انگلش میں جو بعض ملحد ہیں جنہوں نے تحریف شدہ کتاب مقدس کو جو ہے پڑھ کے اعتراضات کیے دین کے اوپر، اب وہ آ کر جو ہے نا وہ اسلام کے اوپر بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دوسرے کی طرح ہی ہے، تو لہٰذا بیان کریں آ کر. دیکھیں یہ مثال دے رہے ہیں پولیس کی، میں مثال تبدیل کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک والد ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے اپنے اختیار سے اپنی زندگی کو سنواریں. باپ جو ہے وہ دونوں بیٹوں کو ایک جیسے وسائل فراہم کر دیتا ہے. ان کو جتنا پیسہ چاہیے، ان کو جو وسیلہ چاہیے، ان کو جو گاڑی چاہیے، ان کو جو گھر چاہیے، سب کچھ جو ہے وہ ان کو دے دیتا ہے. اور پھر ان دونوں بیٹوں کو جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آج کے بعد آپ جو ہیں اپنی زندگی خود بنائیں گے. یہ میں نے جو وسائل تمہیں ضرورت تھے میں نے تمہارے لیے بنا کر دے دیے ہیں. اب تم اپنی مرضی سے فیصلہ کرو گے کہ تم نے کیا بننا ہے. تم نے ان وسائل کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے اور بہترین ترقی کرنی ہے، تکامل کرنا ہے اور مزید آگے بڑھنا ہے، یا تم چاہو تو ان وسائل کے ذریعے جو ہے وہ غلط استفادہ کر کے تم اپنی زندگی کو بگاڑ دو. تو اب والد جب یہ کام کرتا ہے، آپ کسی بھی عاقل انسان کے پاس چلے جائیں، وہ آ کر اس باپ کو اپریشیٹ کرتا ہے آگے کہ یہ بہترین آپ نے ایک کام کیا ہے کہ آپ نے یعنی اس طرح نہیں کیا کہ کان پکڑ کے بچپن سے لے کے بوڑھے ہونے تک آپ کہتے ہو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، آپ کا ارادہ شامل نہیں ہے، آپ کی کوئی ول شامل نہیں ہے، اور یہ جو ہے وہ نہیں کیا. اس کو کوئی بھی جو ہے وہ بہتر نہیں سمجھتا. لیکن دوسری جو صورت میں نے بیان کی ہے اس کو ہر کوئی بہتر سمجھتا ہے. تو خداوند متعال نے انسان کو تمام کمالات دے کر بھیجا، تمام طاقتیں نواز کر بھیجا، تمام وسائل دے کر بھیجا، اور مساوی جو ہیں وہ چیزیں تقریباً عطا کی ہیں آ کر. اب انسان کو کہا ہے کہ دیکھو میں تمہیں بننے کے لیے بھیج رہا ہوں، آپ جاؤ دنیا کے اندر اور اپنے اختیار کے ساتھ افعال کو انجام دو. ہاں اگر میری اطاعت کے اندر زندگی گزاری تو تم تکامل کرتے جاؤ گے، اور اگر تم نے نافرمانی کے اندر زندگی گزاری ہے تو میں تمہیں روکوں گا نہیں، یوم جزا بنا دیا ہے. میں اس وقت پھر آپ کو جو ہے جو عدالت لگنی ہے وہ دیکھ لوں گا. لیکن یہ زمانہ، یہ مکان، یہ میدان آپ کو میں چھوڑ رہا ہوں آپ کے اختیار کے اوپر. تو اب کوئی بھی عاقل انسان اس کی نفی نہیں کرتا. اور یہاں پر کوئی بندہ سوال آ کر نہیں اٹھائے گا آگے کہ بھائی وہ ایک بندہ جو ہے وہ برائی کرنے کے لیے جا رہا ہے، روک کیوں نہیں رہے ہو. بھائی طے ہی یہی ہے کہ اس بندے نے اپنے اختیار سے فعل کو انجام دینا ہے. روکے تو تب جب طے ہو کہ اس بندے نے اپنے اختیار سے فعل انجام نہیں دینا ہے، بلکہ جو وہ چاہ رہا ہے تیسرا بندہ اس کے کہنے پر ہی سب کچھ اس نے کرنا ہے. تو انٹرفیئر کرنے والی تو کوئی بات ہی نہیں بنتی ہے آ کر. اچھا پھر اگر خدا مداخلت کر بھی دیتا تو پھر یعنی انسان بہت سارے کام نہیں کر پاتا، تو پھر یہ ملحدین یہاں پر ٹاک شو کر رہے ہوتے اور آن لائن آئے ہوئے ہوتے اور یہ کہہ رہے ہوتے کہ خدا اگر ہمیں کرنے دیتا نا تو ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے. تو لہذا پھر اعتراض یہ ہو رہا ہوتا کہ خدا مداخلت کیوں کرتا ہے، کوئی مداخلت پہ پھر اعتراض ہو رہا ہوتا. جی 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 علامہ صاحب، یہ ایک اپریسیشن آئی ہے جی آپ کے لیے. یہ فرما رہے ہیں جی مسٹر لاجیکل ہیں، کہتے ہیں علامہ ظاہر عباس تھینکس سر، یو ہیو کلیئرڈ مائی سم کنفیوژنس ویری ویل ٹوڈے. تو یہ بہت مشکور ہو رہے ہیں جی، دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے ماشاءاللہ. بہت شکریہ. انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیں کہ خدا توفیق دیتا رہا، اسی طرح ہم مذہب کا دفاع کرتے رہیں اور حقائق کو بیان کرتے رہیں. ایک اور سوال آ رہا ہے کہ if no evil exists then why your God don't stop Satan. تو عرفان اسلم صاحب کو بھی یہ جواب مل گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ اس کو ہمارا پاپا سمجھتے ہیں تو اسے آپ کا گاڈ سٹاپ کیوں نہیں کر دیتا.
یہ دوسرا سوال ہے، لیکن پہلے عرفان اسلم کا سوال ہوگا. تھینک یو سر. اب آپ کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں. جی علامہ صاحب. جی بالکل. دیکھیں یہ بات واضح ہے جیسے میں نے بیان کر دیا ہے کہ خداوند متعال نے ایک وجود کو خلق کیا تھا کہ جس کو نام دیا گیا ہے ابلیس کا، اور اس وجود کے پاس وہی قوتیں ہیں، وہی کمالات ہیں. کمالات اس معنی میں لے رہا ہوں کہ ایک قدرت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، یہ اس معنی میں لے رہا ہوں. یہ خدا نے ایک عطا کیا تھا چونکہ مخلوق خدا تھا، اور خدا خیر خلق کرتا ہے. خدا نے خیر ہی خلق کیا، اس کو خلق کیا، اس کو علم دیا، اس کو قدرت دی، اس کو جو ہے تمام وسائل جو ہیں وہ دیے تاکہ یہ اطاعت خداوندی میں جو ہے وہ زندگی گزارے. لیکن چونکہ اختیار اس کے پاس موجود تھا، اس نے نافرمانی کی زندگی کا انتخاب کیا. تو اب چونکہ اس کے پاس قدرت موجود ہے وسوسہ کرنے کی، اب یہ جب خلقت شیطان کے اوپر بات ہوگی تو وہاں یہ بات کھلے گی. تو یہ قدرت جب اس کے پاس موجود ہے تو وہ اس قدرت سے انسان کو وسوسہ فقط کرتا ہے. یہ دقت کریں، توجہ رکھیں کہ شیطان فقط اور فقط وسوسہ کرتا ہے. یعنی وسوسے مراد یہی ہے کہ انسان کے ذہن میں ایک برائی کی سوچ آ جاتی ہے، اور یہ اس حد تک انسان کو جو ہے نا گمراہ کرتا ہے. اس کے بعد کا جتنا عمل ہے وہ انسان اپنے اختیار سے اور اپنی قدرت سے انجام دیتا ہے. اس میں شیطان کا کوئی کردار نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہم وجودی اعتبار سے دیکھتے ہیں، وجود کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، خلقت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، تو خدا نے تو خیر خلق کیا تھا. اب جب ہم اس سورہ کے اندر دیکھتے ہیں تو چونکہ یہ غلط وسوسہ ہے تو اس غلط وسوسے کی وجہ سے اس کو شر کہا گیا ہے کہ خدا پناہ میں رکھے ہمیں اس خناس اور وسوسہ کرنے والوں کے شر سے. شر اس کو میں نے جیسے آپ کو پہلے بیان کیا کہ شر ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے اصلی ہدف تک پہنچنے میں مانع اور رکاوٹ بن جائے. تو شیطان کا وسوسہ چونکہ مانع اور رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے لہٰذا ہم اس کو شر سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو اصل قدرت خدا نے اس کو دی ہوئی ہے وہ قدرت جو ہے وہ شر نہیں ہے، قدرت خیر ہے. اس کو وہ غلط استعمال کر رہا ہے. بس اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے نہ تو شر خلق کیا ہے اور نہ ہی شیطان کا وجود اصل میں جو تھا وہ شر تھا، بلکہ خدا نے ایک مخلوق خلق کی تھی تاکہ یہ اپنے اختیار کے ساتھ خدا کی اطاعت کر سکے. میرے خیال میں یہ جواب بنتا ہے آقا عرفان کا کہ جو انہوں نے سوال کیا تھا. جی آپ نے بالکل درست کہا سر. میں جہاں تک سمجھا ہوں، مجھے یعنی کہ میں ظاہر اتنا پڑھا لکھا تو نہیں، لیکن تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات کو میں سمجھ جاتا ہوں. میں جہاں تک سمجھوں کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ظاہر ہے یہ بھی شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اختیارات دیے تھے اس نے اس اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا، جہاں تک میں سمجھوں آپ کی بات. جی بالکل ایسے. کمنٹس میں سوال آیا ہے، میں چاہوں گا کہ کمنٹ کے سوالات ہم ساتھ ساتھ رکھیں. اس طرح دوستوں کی حوصلہ افزائی ہوتی رہتی ہے اور وہ فیل کرتے ہیں کہ ہم بھی ساتھ ہیں، ہمیں بھی اہمیت دی جا رہی. تو سوال پھر وہی ہے کہ اف نو ایول ایگزسٹس، آپ نے کہا کہ ایول تخلیق نہیں ہے، خلق نہیں ہے، تو وائی یور گاڈ ڈونٹ اسٹاپ سیٹن. تو وہ سمجھ گئے ہیں جی اس بات کو کہ یہ ایول جو ہے یہ شیطان کی وجہ سے ہے. تو اگر اللہ شیطان کو ختم کر دے تو ایول کا خانہ ختم ہو سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے. تو اس طرح ہم موج کر سکتے ہیں فری ول کے ساتھ، ہم اچھائیاں جنتی معاشرہ دنیا میں بھی بن سکتا ہے. تو علامہ صاحب یہ ذرا وضاحت فرما دیجیے گا. دیکھیں شیطان کو ختم کر کے یہ کہیں بھی آپ جو ہے وہ نہیں ثابت کر سکتے کہ انسان برائی نہیں کرے گا. انسان کی برائی کا تعلق اس کے اختیار کے ساتھ ہے. جیسے میں نے پہلے کہا ہے شیطان کا کام فقط وسوسہ ڈالنا ہے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے. تو اب ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ شیطان نہیں ہوگا تو انسان جو ہے وہ برائی نہیں کرے گا. دیکھیں برائی کرنا نہ کرنا انسان کے اختیار سے تعلق ہے، اور خدا نے اس انسان کو باکمال خلق کیا ہے، اور باکمال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اختیار دے کے بھیجا ہے. اور اختیار کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے دو آپشن ہیں، دو آپشن ہوں گے تو اختیار. اب ایک بندے کے ساتھ آپشن ہی ایک سامنے موجود ہو تو آپ کیا کہیں گے اس کو کہ یہ اختیار رکھتا ہے اس میں. تو جب دو آپشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپشن خیر کا ہے، ایک آپشن شر کا ہے، یعنی جو خیر کے مقابل میں ہے.
تو اب انسان مختار ہے کہ وہ چاہے تو اختیار کا راستہ خیر کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو شر کا. تو انسان بعض جو ہیں وہ اپنے اختیار سے، اپنے اس نفسانی خواہشات کی وجہ سے کہ جس کو بعض اوقات شیطان جو ہے وہ بھڑکا دیتا ہے، تو انسان اپنے اس برے اختیار سے جو ہے وہ برا استفادہ کرتا ہے اور برائی کر لیتا ہے. آگر دیکھیں برائی کا تعلق خدا سے بالکل بنتا ہی نہیں ہے، بلکہ انسان کے فعل اور انسان کے اختیار سے ہے. اگر برائی اس دنیا سے ختم کرنی ہے، جیسا کہ ملحد بعض اوقات کہتے ہیں کہ خلق کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کائنات میں انسان اختیار نہ رکھتا ہو، فری ول اس کے پاس موجود نہ ہو، مجبور ہو اور وہ کٹ پتلی کی طرح کام انجام دے رہا ہو. تو یہ بھی ملحد بھی جو ہے اس بات کو پسند نہیں کرتا، یہ باپ کی بات نہیں مانتا ہے، اس کو فری ول کے خلاف سمجھتا ہے اور باپ کے خلاف بغاوت کرتا ہے. تو اگر خدا جو ہے وہ فری ول دے کر نہ بھیجتا تو ان کی بغاوت میرا خیال اس سے زیادہ کہیں ہوتی. پھر مجھے اس سوال سے جو سمجھ آئی ہے کہ if no evil exists، تو پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں ایول ایگزسٹ نہیں کرتی جبکہ ان کے خیال میں ایگزسٹ کرتی ہے. ایک تو یہ انہوں نے چیلنج رکھا ہے. اچھا، پھر دوسری بات وہ کرتے ہیں کہ وائی یور گاڈ ڈونٹ اسٹاپ سیٹن. تو اب انہوں نے گویا یہ ڈائریکٹ یہ بات اپنی دلیل رکھ دی ہے کہ اگر برائی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تو شیطان جو ایگزسٹ کرتا ہے، تو برائی ایگزسٹ نہ کرے تو شیطان کا ہونا ہی ایک برائی کی ایگزسٹنس ہے. برائی کا وجود انسان ہے، شیطان ہے. تو پھر اگر اللہ تعالیٰ نے برائی نہیں بنائی تو پھر برائی پیدا کرنے والا جو شیطان ہے اس کو کیوں سروائیو کرنے دیا آج تک؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ موضوع ہمارا یہ شیطان ہی بنتا جا رہا ہے، جبکہ میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ ہم علیحدہ سے پروگرام کریں. انشاءاللہ اس کو پھر اگلے پروگرام میں دیکھتے ہیں، اس تفصیل سے بات کریں. ہاں جی، کائنڈلی جزاک اللہ، اس کو اگلے پروگرام میں ہی لینا چاہیے. اچھا، پھر سے لیکن میں اگر لوگوں کے سوالات نہ بیان کروں تو یہ بھی دیانتداری سوالات نہیں کریں، ہوگی. مختصر جواب جو ہے وہ دیتے رہیں گے ضرور. ہاں، اگر شیطان وسوسہ کرتا ہے اور خدا نے شر خلق نہیں کیا تو شیطان کیسے بھٹکا؟ ہاں، شیطان جو ہے وہ بھٹکا اپنے اختیار کے ساتھ. یعنی چونکہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے نا کہ اختیار کا مطلب کیا ہے. اختیار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس دو آپشن موجود ہیں. تو جب دو آپشن موجود ہیں تو آپ نے اپنے اس اختیار سے استفادہ کرتے ہوئے کسی ایک راستے کا اختیار کرنا ہے. تو شیطان کے سامنے بھی تھا اور اس نے جو ہے وہ نافرمانی کا راستہ اختیار کیا. دیکھیں، برائی کوئی باہر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے یہ کتاب میرے سامنے ایک چیز ہے اس کو جا کے اٹھا لینا ہے. دیکھیں، ایک خدا نے خلق یا ارادہ دے کر کہ تم نے اپنے ارادے سے، اپنی چاہت سے میری اطاعت کرنی ہے. شیطان کہتا ہے کہ میں نے اطاعت نہیں کرنی. یہ اطاعت نہ کرنا برائی ہے. برائی کوئی باہر پڑی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ برائی جو ہے اس کو اختیار کر لیا اس نے. تو اس اعتبار سے شیطان جو ہے وہ برا کہلایا اور پھر دھتکارا گیا خدا کی بارگاہ سے. جی، علامہ صاحب ایک کمنٹ آیا ہے کہ انسان اکثر برائی خود کرتا ہے اور ڈال شیطان پر دیتا ہے. تو گویا پھر ان کے مطابق پھر شیطان وسوسہ بھی نہیں ڈالتا، انسان خود ہی سارے ڈرامے بازی کرتا ہے. وضاحت فرما دیجیے. نہیں، شیطان جو ہے وہ اس کو بالآخر وسوسے کی طاقت دی ہے اور اس کی حکمت ہے کیوں خدا نے کیا ہے کہ انشاءاللہ شیطان پہ الگ سیشن جب ہوگا اس پہ اس کی حکمتوں پہ بات ہوگی کہ خدا انسان کے تکامل کے لیے بھی ہے کہ انسان جو ہے اپنے اختیار سے اچھائی کا انتخاب کرے. تو جب اپنے اختیار سے اچھائی کا انتخاب کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر برائی کا ایک آپشن جو ہے وہ لگ رہا ہو کہ وہاں پر موجود ہو. تو شیطان نے بھی یہ راستہ چونکہ اپنے اختیار سے اپنایا ہے تو لہٰذا یہ برائی کا آپشن بن گیا. اب انسان نے یا الہی راستہ اختیار کرنا ہے یا شیطانی راستہ اختیار کرنا ہے، تو یہ اس کے اختیار میں موجود ہوتا ہے. تو شیطان بالآخر وسوسہ چونکہ کرتا ہے اس کا تو انکار ہم نہیں کر سکتے. جی، ایک اور سوال زہیب صاحب ہیں وہ کر رہے ہیں، اگرچہ یہ ہمارے موضوع سے بالکل ہٹ کے ہے لیکن ایک حد تک شاید اس کا کوئی ٹچ بن جائے. وہ کہتے ہیں خدا تمام مخلوق میں انصاف کیوں نہیں کرتا؟ یعنی ان کو یہ یقین ہے کہ خدا انصاف نہیں کرتا تو اس لیے وہ پریشان ہے کہ کیوں نہیں کرتا. ان کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کیا خدا انصاف کرتا ہے یا نہیں کرتا، ان کو یہ مسئلہ ہے کہ کیوں نہیں کرتا. یعنی انہوں نے چھلانگ لگائی ہے. جی، تو آپ ہی کوئی فرمائے علامہ صاحب. آگے کیا مکمل کیا ہے اس کا پورا پڑھیں اس کا.
اچھا صحیح ہے. خدا جو ہے وہ تمام مخلوقات میں انصاف کیوں نہیں کرتا؟ انصاف کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کے نزدیک؟ انہوں نے ایک انصاف مثال دی ہے علامہ صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، انہوں نے اس کے لیے ایک مثال کوٹ کی ہے کہ امہات المومنین جو ہیں ان کو یہ اختیار نہیں تھا کہ رحلت رسالت مآب کے بعد وہ کسی مرد سے شادی کرتی. تو وہ یہ کہتا ہے، زہیب صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح سے یہ ان خواتین سے انصاف نہیں ہے کہ ان سے شادی کا حق لے لیا گیا. نہیں، کیا انصاف فرماتے ہیں کا علامہ؟ انصاف وہی نا، انصاف کی ڈیفینیشن ہی پتہ نہیں ہے. انصاف کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ امہات المومنین ہیں، تو ماں سے کون شادی کرتا ہے؟ تو انصاف تب ہوتا کہ امہات المومنین نہ ہوتے اور پھر اس کو شادی سے روک دیا جاتا، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ انصاف ان کے ساتھ نہیں ہوا ہے. تو میرا خیال یہ سوال کوئی اتنا بنیادی نہیں ہے. کی حد تک ہی کیوں نہ ہو کہ وہ جب تک یہ کائنات قائم ہے تب تک وسوسے ڈالتا رہے، جبکہ اللہ کی مخلوقات جو ہیں وہ ایک خاص وقت کے بعد نیچرل پروسیس کے تحت اپنی ڈیتھ کی جانب چلی جاتی ہیں. تو یہ سیٹن بھی اگر کوئی مخلوق ہے تو کیا اس کو بھی ڈیتھ کی طرف نہیں جانا چاہیے؟ یہ کیسی مخلوق ہے کہ جس کو دوامی زندگی مل گئی؟ جی جی دیکھیں، یہ لمبی زندگی جو ہے وہ کبھی بھی حتیٰ اس سائنسی دنیا کے ساتھ بھی سازگاری رکھتی ہے. آپ کو کتنے ایسے افراد ملیں گے کہ جو ایک عادی زندگی سے بڑھ کر انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، اور ہماری تاریخ کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جو ہزاروں سال جو ہے وہ زندہ رہے ہیں. اب انسان کا جو لائف سٹائل چینج ہو گیا اور پھر اس کے اندر آگے بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جس کی وجہ سے عمر جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. تو اور موت کا آنا بھی جو ہے وہ خدا کی طرف سے طے ہوتا ہے نا. دیکھیں، کنسیپٹ خدا کا جب تک حل نہیں ہوگا، خدا کسے کہتے ہیں یہ جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس قسم کے چھوٹے چھوٹے سوال بھی جو ہے وہ پھر الجھنیں پیدا کرتے رہیں گے. دیکھیں، خداوند متعال ہے کہ جو زندگی کو باقی رکھتا ہے اور وہ جب چاہے اس زندگی کو ختم کر سکتا ہے. تو اب اگر خدا نے چاہا ہے ایک حکمت کی خاطر کہ یہ شیطان باقی رہے اور انسان کی راستے میں رکاوٹیں ایجاد کرے، لیکن خدا نہیں چاہتا. یعنی یہ میں نے جیسے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ خدا نے شیطان کو خلق کیا تھا ایک مخلوق کے عنوان سے، اور جس طرح باقی مخلوقات خدا کی اطاعت کرتی ہیں اپنے ارادے سے، یہ بھی اطاعت کرے خدا کی، جس طرح انسان کر رہا ہے، جس طرح فرشتے کر رہے ہیں، جس طرح. تو یہ بھی اس کو بھی جو ہے اختیار دے کر بھیجا تھا کہ یہ کام کر، لیکن اس نے نہیں کیا. تو خدا نے کہا کہ تمہیں میں مہلت دیتا ہوں، تو پھر قیامت تک کے لیے. اب یہ اس میں حکمت کیا ہے، اس پہ بعد میں بات ہوگی. ایک حکمت کے تحت خدا نے اس کو جو ہے وہ مہلت دے دی. اب یہ جو مہلت دی ہے، تو چونکہ خدا قادر مطلق ہے، وہ اس کی زندگی کو بڑھا سکتا ہے. چونکہ یہ سائنسی جتنے قوانین بنے ہیں ان کا خالق بھی خدا ہی ہے، تو ایسا ممکن ہے اور ہوا بھی ایسا کہ ایک ذات ہو کہ جو اتنی طولانی زندگی کرے کہ جو عادی طور پر بالکل انسان کو مشکل لگ رہی ہو. تو وہ یہ اسی کیٹیگری میں آتی ہے یہ چیز. جی جی آگا میں واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، پرابلم آف ایول. قبلہ میں ایک سوال ہے کہ کیا جو خلاق عالم ہے جس نے خلق کیا اس کل کائنات کو، تو کیا وہ ایسا عالم خلق نہیں کر سکتا تھا کہ جس میں کسی کو یہ اختیار ہی نہ ہوتا کہ وہ خیر کے علاوہ کچھ کر پاتا، یعنی شر ہوتا ہی نہ؟ جی جی. تو جواب اس کا ایک ہی جملے میں کہ خدا نے ایسا عالم خلق کیا ہوا ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ عالم کے جہاں پر فرشتے رہ رہے ہیں. تو فرشتے جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں پر فقط خیر ہی خیر ہے. درست ہے. لیکن خدا نے جو ہے اس کے ہوتے ہوئے پھر اس عالم کو بھی خلق کیا کہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. کیا وجہ ہوئی اس میں؟ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں، اور انسان اگر فلسفی طور پر بھی دیکھے تب بھی اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ انسان اگر خدا کی اطاعت میں زندگی گزارے، اپنے اختیارات سے صحیح استفادہ کرے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک فرشتہ صفت انسان ہے. تو یوں اس کو بیان کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے
کہ اس نے اپنے اختیارات سے صحیح استفادہ کیا ہے. تو اب فرشتوں کی جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہاں وہ ایک ایسا عالم ہے کہ جہاں پر برائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پر اس کا مطلب ہے کہ خدا خلق کر سکتا ہے اور کیا ہوا ہے اس نے. یہ عالم مادہ جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ خدا نے خلق کیا ہے، یہ بھی خدا ہی کی حکمت کے تحت تھا، چونکہ خدا یہ چاہتا تھا کہ انسان نامی مخلوقات کے جس کو میں نے احسن المخلوق بنا کر بھیجا ہے، جو تمام مخلوقات پر برتری رکھتا ہے، یہ اپنی مرضی سے بنے. آپ دیکھیں فرشتے جو ہیں وہ جب سے خلق ہوئے ہیں اور جب تک وہ رہیں گے ان کے اندر 1% بھی جو ہے وہ تبدیلی نہیں آتی. جناب جبرائیل کو لے لیں، شروع سے لے کے آخر تک یہ ایسے ہی رہیں گے. جناب میکائیل کو لے لیں اور جتنے فرشتے موجود ہیں. لیکن انسان کے اندر ایک ایسی خاصیت موجود ہے کہ یہ بچپن سے لے کر اپنی آخری زندگی تک کچھ نہ کچھ بنتا ہے اور اس بننے کو کمال شمار کرتا ہے. اور واقعاً کمال ہے انسان جب بھاگ دوڑ کرتا ہے، خوشیاں جو ہے وہ اپنی خریدتا ہے، کمال خریدتا ہے، اپنی روحی طور پر مضبوط ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں خود کرتا ہے. تو انسان کے بارے میں خدا یہ چاہتا تھا کہ انسان خود سے بنے، اپنے اختیار سے بنے. تو لہٰذا ضروری تھی اس قسم کے عالم کو خلق کرے کہ جس کے اندر اختیار پایا جاتا ہو اس طریقے سے. تو لہٰذا یہاں پر اختیار ہونے کی وجہ سے پھر انسان جو ہے وہ بعض اوقات نافرمانی کا راستہ جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے کہ جس کو ہم برائی سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو ہم شر سے تعبیر کرتے ہیں. اور یہ شر خالق نہیں ہوتا بلکہ انسان جو ہے وہ اپنے اختیار سے ایسے افعال انجام دیتا ہے کہ جس کو ہم شر سے تعبیر کرتے ہیں. ہو سکتا ہے دیکھیں ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ تو واضح سی بات ہے کہ خدا نے اگر پہلے اس قسم کی نافرمانی کرنے کے اوپر اگر مسخ کیا ہے ان کو تو دوبارہ کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں موجود ہے، یہ تو نفی نہیں کر سکتے ہم. اور کہتے ہیں کہ ایک فعل کے اس بات میں اس کا واقع ہو جانا بہترین دلیل ہے. تو اب ثابت کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ خدا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے. اب دیکھیں خداوند متعال نے جزا اور سزا کا جو زمانہ ہے وہ قیامت مشخص کیا ہوا ہے. بعض حکمتوں اور عبرتوں کی خاطر اس دنیا کے اندر بعض سزائیں دے دیتا ہے تاکہ امت جو غفلت میں پڑی ہوئی ہے ان کو تھوڑی عبرت آ جائے، وہ درس لے لیں اور متوجہ ہو جائیں اور اپنے صحیح راستے پر پلٹ آئیں. جیسے مثلاً آپ دیکھیں فرعون کو عبرت کا نشانہ بنایا، اسی طریقے سے مثلاً آپ دیکھ لیں یہ ان کو مسخ کر کے جو ہے وہ عبرت کا نشانہ بنایا ہے. تو یہ خداوند متعال چونکہ حکیم ہے اور اس کی حکمت کو ہم عقلی دلائل سے ثابت کر چکے ہیں کہ خدا حکیم ہے، تو اپنی حکمت کے ذریعے وہ خود طے کرتا ہے کہ میں نے کس قوم کو کس قسم کی سزا کب دینی ہے. تو وہاں پر ضروری سمجھا خدا نے کہ ان کو جو ہے وہ مسخ کیا جائے، جس طرح کہ خدا نے لازمی سمجھا کہ فرعون کی جو ہے وہ لاش کو باقی رکھا جائے عبرت کے لیے بشریت کی. تو لہٰذا یہ حکمت الہی کی طرف پلٹتا ہے، اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اگر مسخ کرنے کا قانون تھا یہ ہمیشہ لاگو کیوں نہیں ہوتا. یہ خداوند متعال کی حکمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ہم کوئی ان کی حکمت کو مکمل طور پر جان نہیں سکتے ہیں. کا موضوع پرابلم آف ایول مسئلہ شر، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، کیا کہتے ہیں سر؟ جی میں اس میں بہت شکر گزار ہوں کہ ایک بہت اچھی پرسنالٹی آپ کے اسٹریم میں آئیں ہماری گائیڈنس کے لیے. تو اس کے لیے میں علامہ صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں تھوڑا بتائیں کہ آج کل جو اردو بولنے والے کچھ ایتھیسٹ ہیں جو اس طریقے سے شر پھیلا رہے ہیں کہ وہ قرآن کو، حدیث کو، جس کی ان کے پاس نہ کوئی تعلیم ہے، نہ کوئی گرامر کا پتہ ہے، نہ کوئی اسم و رجال کا پتہ ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ ینگسٹرز کو، خاص طور پہ اردو بولنے والے جو پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ایران میں، افغانستان میں جہاں اردو بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے، ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. اب چونکہ ہمارے ملک میں، ہمارے علاقوں میں یہ مزاج ختم ہو گیا ہے اور ایک ایکسیس نہیں رہا کہ آپ جیسے عالم لوگوں سے ہم رابطہ قائم کر سکیں، تو وہ ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ بیچارے بچے گمراہ بھی ہو رہے ہیں سائنس کے نام پہ.
تو علامہ صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ سے بلکہ ایک التماس کروں گا، گزارش کروں گا کہ ایک تو ہم کو یہ گائیڈ کریں کہ یہ بچے جو وہاں جاتے ہیں ان کا کیا کیا جائے، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بچے چلے جاتے ہیں اور وہ سائنس سے اور ان چیزوں سے مروب ہو جاتے ہیں اور ان کو اسلام کی جو اصل ایسنس ہے اس سے دوری کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ دوسرا میری آپ سے ایک اور التماس ہے، جیسے یورپ میں مختلف قسم کے انگلش چینلز آئے ہیں جو مسلم چینلز ہیں، ای ایف دعویٰ کے نام سے، ایس سی دعویٰ کے نام سے، اس طرح اور بہت سے لوگوں کی کاوشیں ہیں۔ تو پاکستان میں بھی آپ جیسے عالم لوگ کیوں نہ لائیو سٹریم کریں اور بچوں کو اور لوگوں کو یہ موقع فراہم کریں کہ وہ دین کے متعلق آپ سے سوال کر سکیں اور ان کو جواب دیے جائیں۔ آج کل کے بچے تھوڑے سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر قسم کا سوال کریں، چاہے اس کا پس منظر کچھ بھی ہو۔ تو میں اس بارے میں آپ سے کچھ رہنمائی چاہوں گا۔ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ بہت سے بچوں کے لیے میرا خیال میں اسٹرینتھ بنیں گے میرے سوال کے بس۔ شکریہ۔ جی علامہ صاحب، نوید افضل صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے، شاید وہ ہمارا شو کبھی انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم تو پچھلے کوئی 2 سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور جی بھی میں پہلی کافی دفعہ آیا ہوں، سوری میں اچھا پہلی جی دفعہ آیا ہوں جی۔ سر، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اردو سپیکنگ میں ملحدین کے خلاف اس وقت جو پاکستانی اور انڈین چینل نبرد آزما ہیں ان میں یہ اسلامک اویکننگ ہے، اور ایک مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب ہیں، وہ امریکہ میں ہوتے ہیں شکاگو میں، بیسیکلی وہ انڈین ہیں، تو وہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں وہ مفتی ہیں، وہ قاری ہیں، کتاب مقدس کو وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، عربی پہ ان کو عبور ہے اور وہ ان کے دانت کھٹے کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح مفتی عثمان ابن فاروق، اللہ پاک ان کو صحت و سلامتی دے، وہ امریکہ میں دعوت کا کام کر رہے ہیں اور سینکڑوں لوگ ان کے ہاتھ پہ جی ہاں، اسلام قبول میں کر چکے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں واقف ہوں اس چیز سے، اور میں ایک آدھ دفعہ آپ کے اس میں آیا ہوں جس میں کیسر احمد راجہ صاحب یا عامر جی حق جی صاحب جی بالکل آئے تھے، بالکل لیکن میں بالکل علامہ صاحب چونکہ ایک بہت بڑی ایک اسکالر ہیں، اسکالر کی جو بات ہوتی ہے جو وہ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ذرا ایک دفعہ اگر یہ بات ریپیٹ بھی ہو جائے تو جی علامہ صاحب کے پاس کافی جوہر ہیں، تو وہ اپنے الفاظوں سے ذرا بچوں کے لیے جی وہی کچھ بتاتے ہیں سر، نوید افضل صاحب وہی بتاتے ہیں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ علامہ صاحب کا ہمارے اس چینل پہ 5واں پروگرام ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، مختلف موضوعات آتے رہیں گے۔ جی علامہ صاحب آپ فرمائیے، کیا فرماتے ہیں؟ ہاں جی جی بالکل، کچھ چیزیں تو آپ نے بیان کر دی ہیں۔ ایک پہلی بات ایک جو انہوں نے کی تھی کہ کیا کریں ان بچوں کا جو جاتے ہیں سائنس کی طرف۔ ظاہر سی بات ہے، سائنس ایک علم ہے اور سائنس جو ہے وہ نہ تو الحاد پروموٹ کرتی ہے نہ ہی وہ کسی خاص دین کا پرچار کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک علم ہے وہ تو حاصل کرنا ہی کرنا ہے اسٹوڈینٹس کو اور جانا ہے وہاں پر۔ اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ ابتدا ہی سے تعلیم اور شعور کا جو ہے ایک سلسلہ والدین اور پھر سکولز کے اندر جو ہے وہ رکھیں، کیونکہ معمولاً یہ دیکھا گیا ہے، بلکہ ہوتا بھی ایسے ہے ہمارے معاشرے میں، کہ بعض دنیاوی تعلیم کے اندر تو بہت زیادہ جدوجہد کرتے ہیں بچوں کے لیے، ان کے لیے اچھے سکولز، اچھے ٹیوشن سینٹر، ہر ہلو چیز جو ہے السلام وہ علیکم۔ فراہم کرتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں دینی تعلیم کے حوالے سے بالکل ہی اہمیت نہیں ہوتی۔ بچہ اگر سپارہ پڑھ جاتا ہے، قرآن پڑھ جاتا ہے، تو والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اتنی ہی تھی، تو لہٰذا دینی تعلیم کے حوالے سے کوئی ان کی برنامہ ریزی یا کیا کہہ لیں اب اس کو لائے عمل جو ہے وہ موجود نہیں رہتا، تو جس کی وجہ سے مشکلات کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ بچے چونکہ دین کے اندر مضبوط نہیں ہوتے، عقائد میں صحیح دلائل کو نہیں جانتے ہوتے، تو لہٰذا جب یہ جاتے ہیں ایسے ماحول کے اندر جہاں شک ایجاد کیا جا رہا ہوتا ہے یا رد کیا جا رہا ہوتا ہے الہی فکر کو، تو یہ جا کر وہاں پریشان ہو جاتے ہیں، چونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں تو دین کو سیکھا نہیں ہوتا، سپارہ پڑھنے کے حد تک، قرآن پڑھنے کے حد تک سیکھا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر پھر مومنین کی یہ ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ دین سیکھنے کے لیے مدرسوں کے اندر 10-10 سال زندگی گزاریں، بلکہ اپنے گھر کے اندر ہی رہ کر
بلکہ اپنی مسجد کے اندر رہ کر، بلکہ اپنے وہاں جس طرح ٹیوشن سینٹرز جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے آپ یہ دینی سینٹر کے اوپر بھی کام کریں کہ جو ایسے بچوں کے لیے کہ جو اپنی زندگی کو چلا رہے ہیں، دنیا داری کو چلا رہے ہیں، تو وہ دین کو سیکھیں. تو یہ ضروریات فراہم کرنا اپنے بچوں کے لیے یہ والدین کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے. تو لہٰذا میں اس میں زیادہ بات نہیں کروں گا. آگے یہ بات کی انہوں نے کہ ہمارے جیسے افراد جو ہیں وہ آئیں، آ کر ان بچوں کے سوالات کا جواب دیں. تو کوشش جاری ہے، جیسا کہ شہزاد بھائی بتا بھی رہے تھے کہ اسلامک اویکننگ کا یہ جو چینل یہاں پر موجود ہے، کافی عرصے سے یہ الحاد کو پروموٹ جو کر رہے ہیں، ان کے جوابات کو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے، ان کو رد کیا جاتا ہے، اور بہت سارے یہ پروگرام کر چکے ہیں اور بہت اچھے مفکر یہاں پر آ کر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. تو نوجوان آئیں. تو اس کے علاوہ بھی چینلز ہیں اور بنیں گے انشاءاللہ کہ خدا خیر کرے بہتر سے بہتر تر ہوگا اور نوجوان جو ہیں اس سے سیکھیں گے. ذمہ داری پھر بھی جو ہے وہ مومنین کی طرف مزید بھی جاتی ہے، اور ہمارے اوپر تو ہے ہی ہے بہت زیادہ، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ایک ایسا زمینہ فراہم کریں اپنے معاشرے کے اندر کہ جہاں پر جس طریقے سے دنیاوی تعلیم کو اہمیت دی جاتی ہے، اسی طریقے سے وہ دینی تعلیم کو بھی اہمیت دے، تاکہ بچہ جب یونیورسٹی کے اندر جائے، کالج کے اندر جائے، تو وہ جب سوال ہوں تو فوراً پریشان نہ ہو جائے، بلکہ اس کے پاس اتنی معلومات ہونی چاہیے دین کی نسبت کہ وہ خود بھی جواب دے سکتا ہو. ہاں، جہاں پھر بہت زیادہ دقیق اور باریک مسائل آنے شروع ہو جائیں تو وہاں پھر رجوع کرے، اور علماء سوشل میڈیا کے ذریعے اویلیبل بھی ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. کوشش ہے ہماری کہ آپ کی جو یہ آرزو ہے وہ پوری کریں، جو کہ ہمارے بعض افراد کر بھی رہے ہیں. جی جزاک اللہ جی علامہ صاحب، جی جزاک اللہ. جی نوید آخری صاحب. سوال بس میں علامہ صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ علامہ صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ ہفتے میں ایک دن کوئی آپ ایسا دے سکیں اپنے چینل پہ یا اسلامک اویکننگ چینل کے اوپر، جس پہ اوپن لائیو کوسچن آنسر سیشن ہو کہ اسلام کے متعلق، حدیث یا قرآن کے متعلق کوئی بھی بات کوئی بچہ سوال کرنا چاہے تو آپ مختصراً اس کو وہ جواب دے سکیں؟ کوئی ہفتے میں ایک دن مختص کر دیا جائے، چاہے وہ آپ کا اگر کوئی چینل ہے تو وہ بتا دیں، ورنہ یہاں اسلامک اویکننگ پہ، تاکہ یہ سلسلہ اب شروع ہو جائے اور یہ اس کام کا آغاز ہو جائے. جی سر. جی نوید افضل صاحب، یہ الحمدللہ 5واں پروگرام ہے، اور اس کے لیے ایک دن مخصوص کیا ہوا ہے ہم نے اللہ کے فضل سے. وہ جمعے کا دن ہے اور رات 9 بجے الحمدللہ علامہ صاحب جو ہیں وہ مختلف ٹاپک کے ساتھ آتے ہیں، اور اس ٹاپک کے حوالے سے بھی سوالات ہوتے ہیں. اس پہ پہلے مقدمہ پیش کیا جاتا ہے، بنیادی سوالات ہوتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ لیں اس بات کو. اس کے بعد پھر لائیو کالز ہوتی ہیں، اسٹریم لنک شیئر کر دیا جاتا ہے، اس میں دوست آتے ہیں، اپنے سوال رکھتے ہیں. بعض دفعہ موضوع کے مطابق سوال ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہٹ کر ہوتے ہیں، بعض سوال بڑی تفصیل طلب ہوتے ہیں. اس پہ پھر ہم ایک علیحدہ سے پروگرام کر لیتے ہیں. جیسا کہ آج ہم پرابلم آف ایول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ملحدین کے جو اس پہ کافی ان کے مغالطے ہیں، اس وجہ سے یہ ہم نے پروگرام رکھا تھا. تو مختلف ٹاپک پہ پروگرام ہوتے ہیں. ہماری سیریز کا نام ہے فکر الحاد کا رد. تو انشاءاللہ آپ آتے جاتے رہیے گا. ہر جمعے انشاءاللہ 9 بجے علامہ صاحب لائیو ہوتے ہیں، اور کم از کم 2 گھنٹے ٹائم ہوتا ہے. ابھی کچھ اور کالرز ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو بھی لے لوں، چونکہ 12 منٹ رہ گئے. جی جی بالکل، آپ ان کو لے لیں. بہت شکریہ. اگلی دفعہ میں ایجوکیشن کے لیے اگلے جمعے ضرور آؤں گا، اور پہلے سے آؤں گا، آپ کا پروگرام سنوں گا، اور میں ایسے سوال بھی رکھوں گا جو ملحدین گمراہی کے اوپر رکھتے ہیں، تاکہ علامہ صاحب پھر اس کا کاؤنٹر کر سکیں. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم. بہت مہربانی جی. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ ویٹ کیجئے گا، چونکہ شفیق بھائی کافی دیر سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، تو 2-4 منٹ ویٹ کر لیں، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کی باری. جی وعلیکم السلام. شفیق صاحب کیا کہتے ہیں؟ آج کا موضوع پرابلم آف ایول، مسئلہ اشار. علامہ صاحب موجود ہیں. بالکل ماشاءاللہ، بالکل بڑا خوبصورت سا ٹاپک ہے. میں اسی پہ بات کروں گا، لیکن ایک میرا سوال تھا سید صاحب سے کہ پاکستان میں اور باقی ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرقہ واریت پہ بہت زیادہ ہم ایک دوسرے سے بالکل الگ ہو چکے ہیں، اور ہم یہ اس سے زیادہ جو دوسرے ہمارے جو اینیمیز ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اپنے جو پرسنل پرپز ہیں وہ ان سے پورا کرتے ہیں. تو ہمیں ایک دوسرے سے کس طرح جڑنا چاہیے؟ برائے مہربانی اس پہ تھوڑا گائیڈ کر دیں. کہ یہ الحاد کا ایک موضوع ایسا موضوع ہے کہ جس نے
जो है वो आप कह लें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र को इकट्ठा किया हुआ है, और यही आप ये कह लें कि इस तरह के और कितने ज़्यादा मुश्तरका नुकात हैं कि जिसके ऊपर तमाम जो हैं वो मज़ाहिब इकट्ठे हो सकते हैं और मिल के काम कर सकते हैं, और तारीख़ में किया भी है और अब भी कर भी रहे हैं, और मज़ीद करने की ज़रूरत है। हाँ, दुश्मन ने बाज़ ज़मानों के अंदर नफ़रतें ईजाद करके अपने फ़ायदे उठाने की कोशिश की है। तो कोशिश जारी है उलमा की तरफ से, ज़िम्मेदार अफ़राद की तरफ से, कि शरपसंद अनासिर को जो है वो बेनकाब करके ज़िम्मेदार उलमा को सामने लाया जाए, और वो मिलकर जो है वो उम्मत मुस्लिमा को एक उसके असली हदफ की तरफ हिदायत करते रहें। तो मुझे भी बहुत खुशी है, इस्लामिक अवेकनिंग के इस प्लेटफ़ॉर्म से जो है वो प्रोग्राम जा रहे हैं, और फिर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आ रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छा मैसेज है नौजवानों के लिए कि वो आकर देखें कि किस तरीके से मुख्तलिफ मिजाज रखने वाले, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले दीन इस्लाम का मिलकर दिफ़ा कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जी कैसे हैं? खैरियत है डॉक्टर? वालेकुम अस्सलाम जी सर, क्या हाल है? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आपके हम जी मशकूर जी हैं, और आप हौसला अच्छा सर, अफ़ज़ाई वो करते पहले हैं। अलामा मैं साहब मौजूद हैं। जी। जी पहले मैं देख रहा था आपका प्रोग्राम, तो वह एक्चुअली मैं हूँ असल में ड्यूटी पे, तो वो फिर मेरा एक पेशेंट थोड़ा हो गया था, तो मुझे उसको डील करना पड़ा। जब ये बात हो रही थी ना कि इन बच्चों का क्या करें जो साइंस पढ़ते हैं, तो वो जैसे अलामा साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी कि साइंस तो पढ़नी ही पड़ेगी और साइंस पढ़नी भी चाहिए। और ना जो असल साइंस है ना, वो कभी भी साइंस का एक जो रूल है या एक कानून भी खुदा का इनकार नहीं करता। ये तो कुछ मुल्हिद हैं जिन्होंने साइंस को तोड़ मरोड़ के, जो साइंसी हकायक हैं उनको डिमोलिश करके ना, वो उसमें से कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं कि वो खुदा का इनकार करें। अदरवाइज साइंस जो है वो किसी एंगल से भी ना खुदा का इनकार नहीं करती। अलामा साहब, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, आपने वक़्त दिया और अपने इल्मी काविशों से हमें इस्तिफ़ादा करने की आपने ये मौका फ़राहम किया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक इसका आपको अजर दे। हम तो इस काबिल नहीं है कि इसका अजर दें, यकीनन मेरा मालिक आपको इसका बेहतरीन अजर देगा, और मैं समझता हूँ, ये मेरी अपनी राय है, मेरा ख़्याल है कि इंशाअल्लाह रोज़े हशर ये हमारे पास एक बहुत बड़ी सआदत होगी कि हम मालिक के हुज़ूर दस्तबस्ता सर झुकाए पेश होंगे और अर्ज़ करेंगे कि मालिक, हम अपनी औकात के मुताबिक, अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक, जब बदबख्त लोग आपके नाम पर गलत बातें मंसूब करते थे तो हमने दिफा करने की पूरी कोशिश की। या अल्लाह, इसी चीज़ को हमारे लिए शिफात का सबब बना और हमारी आखिरत आसान फरमा, हमारी तमाम गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ फरमा। जी अलामा साहब, आप भी अपने आखिरी बात कर लें ताकि हम चलें। जी इलाही अमीन, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह खुदा आप लोगों की तौफ़ीक़ात में भी इज़ाफ़ा फरमाता रहे। बहुत मेहनत कर रहे हैं, और खुदा इसी तरीके से जो है वो वसाइल फ़राहम करता रहे, और आप दोस्तान मज़हब हक़ का जो है वो दिफ़ा करते रहें। इंशाल्लाह खुदा ने अगर तौफ़ीक़ और ज़िंदगी दी तो अगले जुमे फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।